बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुम मुईन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। कायनात के अंदर दिखता है, ये इस बात की दलील है कि कोई है कि जिसने इस नज़्म को कायम किया है। वरना अगर आप मसलन कमरे के अंदर आएँ और आपको कुर्सियाँ बिखरी हुई नज़र आएँ, गर्दो गुबार से पूरा कमरा अटा हुआ नज़र आए, तो आप ये कहेंगे कि साहब यहाँ पर कोई लुक आफ्टर करने वाला मसलन नहीं था। लेकिन अगर आपको कुर्सियाँ सलीके से लगी हुई नज़र आएँ और सफाई सुथराई नज़र आए, यहाँ पर मार्कर नज़र आए, रोस्ट्रम नज़र आए, रोशनियों का इंतज़ाम हो, पंखे चल रहे हैं, वो सब कुछ आपको दिख रहा है, तो आप ख़ुद इस बात की तरफ आपका जहन जाएगा कि कोई है कि जिसने इसको यहाँ पर आकर ऑर्गेनाइज़ किया है। यही वो चीज़ है कि जो कायनात के अंदर परवरदिगार आलम के तरफ से दावत फ़िक्र है। तो अब वो जो है, वो जो पूरा कायनात का जो निज़ाम है वो अदल के ऊपर कायम है। अच्छा, अब ये जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा अगर इसके ऊपर आप गौर करें तो एक मसले को हम यहीं पर थोड़ा सा हल करें और डिस्कस करें। ये बुरहान नज़्म और तकवीन जो कायनात का मामला है उसके हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। नहीं, चलिए पहले हम थोड़ा सा इबारत को देख लेते हैं। अगर आप लोगों के पास किताब है तो इसका पेज नंबर मेरे पास तो 141 है, जहाँ पर ये लोग कहते हैं आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी कि अदल इलाही तकवीन शरा और जज़ा के सिलसिले में मुख्तलिफ़ मज़ाहिर का हामिल है। फिर हेडिंग है अदल तकवीनी। खुदावंद ताला मुताल हर मखलूक को उसकी सलाहियत और लियाकत के मुताबिक अता फरमाता है। यानी कायनात के अंदर ये निज़ाम इस तरीके से है कि सलाहियत और लियाकत के मुताबिक अता फरमाता है और अपनी अता और तफज़्ज़ुल के वक्त इस्तेदाद और सलाहियतों से हरगिज़ चश्म पोशी नहीं करता। खूब, इस सिलसिले में कुरान मजीद का इरशाद है, रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्का सुम्मा हदा। हमारा रब वो है जिसने हर शय को उसके मुनासिब खिलकत अता की है और फिर हिदायत भी दी है। ये क्या है? यानी अगर एक जानवर को जानवर बनाना है तो जानवर बनने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो उसको अता की। अगर एक इंसान को इंसान बनाना है तो इंसान बनने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो उसके अंदर रखी गई है। अगर किसी चीज़ को मसलन पहाड़ बनाना है तो पहाड़ बनने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो उसको अता की। फिर उसके अंदर जितनी तरक्की की गुंजाइश है उसके हवाले से उसको हिदायत की है, इसके अंदर जितनी तरक्की की गुंजाइश है उसके हवाले से उसको हिदायत की है। एक जानवर से इंसान वाली चीज़ मांगना ये जुल्म हो जाएगा, एक पौधे से जानवर वाली चीज़ मांगना ये जुल्म हो जाएगा, एक पहाड़ से पौधे वाली बात मांगना ये जुल्म हो जाएगा, घोड़े से गधे वाली बात मांगना ये भी जुल्म हो जाएगा। तो ये जितने भी हैं उनको बनने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो उनको अता कर दी, जैसा उसको बनाना था बनाया। अब उसके बाद आगे मज़ीद जो हिदायत की ज़रूरत थी वो हिदायत उनको अता की गई। मसलन अगर आप फूलों के अंदर देखें तो फूलों का खिलना, एक तो ये है कि वो पौधा, वो बीज आपने डाल दिया, ख़त्म। परवरदिगार आलम को मसलन पहाड़ को बनाना था तो पहले से ऐसा बना दिया, उसके अंदर मज़ीद तरक्की की गुंजाइश बहुत महदूद है। लेकिन पौधे के अंदर हम जानते हैं कि बीज से लेकर उसको दरख्त बनने तक का पूरा मरहला तय करना। उसके अंदर अगर फूल अगर खिलता है तो फूल का गुंचे से खिले हुए फूल तक बनने का जो पूरा सफ़र है। इसी तरह से अगर जानवर है तो जानवर के अंदर भी उसकी बॉडी की जो ग्रोथ है और फिर उसके मुख्तलिफ़ काम जो उसको अंजाम देने हैं वो उसके अंदर इंस्टिंक्टिवली बिल्ट इन है, परवरदिगार आलम की तरफ से जिबिल्ली तौर पर दिए गए। ये परवरदिगार आलम का निज़ाम जो है वो तकवीन का निज़ाम है। इंसान का जो केस है उसके अंदर तकवीन के साथ हमें तशरीह भी नज़र आती है। जो इंसान का जो केस है वही इंसान को मुमताज़ करने वाली जो बात है, वरना तो पहले भी पिछली मरतबा शायद ये बात आई थी, वरना तो हमारा दूसरी मखलूक़ात के ऊपर इम्तियाज़ क्या है, किस हवाले से हम एक इम्तियाज़ रखते हैं? कोई इम्तियाज़ नहीं है। ना हम बॉडी वाइज उनसे बड़े हैं, बहुत सारे जो दूसरे जानवर हैं वो बॉडी वाइज हमसे बहुत बड़े हैं। हाँ, ना हम उनकी तरह तेज़ हो सकते हैं, ना हम उनकी तरह तेज़ देख सकते हैं, दूर तक देख सकते हैं, ना उनकी तरह से आवाज़ हमें दूर तक की सुनाई देती है। यानी ऐसी कितनी मिसालें आपको मिल जाएंगी। तो हमारा जो इम्तियाज़ है वो किस बुनियाद पर है? वही अक्ल इंसान को जो दी गई है कि जिसके ज़रिए से वो बहुत सारे मजहूलात को कश्फ करता है, वो अपनी इग्नोरेंस को दूर करता है। तो हमारा जो मामला है वो सिर्फ इंस्टिंक्टिव नहीं है, हमारे इंस्टिंक्ट के अंदर तजस्सुस या क्यूरियोसिटी को रखा गया और फिर उसके बाद इंसान को तजस्सुस के ज़रिए से
متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اور چیزوں کو ایکسپلور کرے، اور پھر ان کے پیچھے کیا ہے، اس کے انڈر میں کیا ہے، بنیت کیا ہے، ان تمام تر چیزوں کو اپنے علم میں تبدیل کرتے ہوئے ترقی کرتا چلا جائے۔ یہاں پر آ کر ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ جاتا ہے کہ جہاں پر انسان کو تشریعی رہنمائی فراہم کی جاتی ہے، جو میں نے عرض کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ پیدا کیا، اس کے بعد اس کے لیے جو چیز ضروری ہے ویسی ہدایت اس کو دے دی۔ تو اب انسان کے کیس کے اندر تشریعاً اگر پروردگار عالم اس کی ہدایت نہ کرے تو یہ ظلم ہو جائے گا، یعنی وہ چیز جس کو بظاہر دیکھا جائے تو ایک زحمت لگتی ہے، لیکن نہیں، اگر یہ چیز نہ کرے پروردگار تو یہ ظلم ہوگا، اس لیے کہ انسان کے انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ایڈیشنل گائیڈنس اس کو فراہم کی جائے، ورنہ وہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں ایک بہتر جانور تو ہو جائے گا کہ جو اپنی عقل کو استعمال کر کے سائنسی اعتبار سے ٹیکنالوجی کے میدان میں تو آگے بڑھ گیا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ جو اس کی انسانیت جس چیز کے اندر مضمر تھی وہ اسے ترقی سے محروم کر دے گا۔ تو پروردگار عالم ایسا نہیں کرتا، تو یہاں پر اس کو واضح کیا گیا۔ پھر عدل تشریعی کے اندر اگر آپ دیکھیں، یعنی اب یہ عدل تکوینی کے اندر یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، صلاحیت اور لیاقت، جو جیسا ہونا چاہیے ویسا اس کو بنایا، اور پھر اس کی ترقی کے لیے جیسی ضرورت تھی ویسی ہدایت اس کو فراہم کر دی۔ عدل تشریعی کے اندر طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، یہ ہے مین پوائنٹ جو اہم۔ اگر ون لائن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو انہوں نے لکھا ہے، لمبا لکھا ہے، میں پورا پڑھ نہیں رہا، تو اس میں ایک لفظ یا ایک جملہ اگر آپ اس کو مارک کرنا چاہیں تو یہ کہ طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ دونوں طرح سے آیا ہے، لا نکلف نفسا الا وسعہا بھی آیا ہے کہ ہم کسی نفس کو اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے عدل جزائی کا، کہ خداوند تعالیٰ مومن اور کافر اور نیک اور بد انسان کے ساتھ ہرگز یکساں برتاؤ نہیں کرتا، ہر انسان کو اس کی کارکردگی کے مطابق جزا و سزا دیتا ہے، لوگوں تک نہ پہنچائے اور اتمام حجت نہ کر لے ان کو ہرگز مواخذہ نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں عدل جزائی کے اندر آتی ہیں۔ خلاصہ اس کا وہی ہے جو پچھلی مرتبہ ہم نے ایک آیت ڈسکس کی تھی کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ کیا ہم مسلم کو مجرم کی طرح ٹریٹ کریں گے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو۔ اب ذرا سے یہاں پر رکیے اور ذرا اس پر غور کیجئے کہ یہ جو عدل تکوینی کی بات کی گئی، کون و مکان، کائنات، اس کے اندر تھوڑا سا اس کے اوپر غور کیجئے گا۔ عدل تکوینی، ٹھیک ہے جی، کائنات کے اندر عدل، عدل کی ڈیفینیشن کیا تھی جناب؟ آسان، تو یہ کنفیوژن باقی ہے، اس کا مطلب جی ہاں جی، مساوات عدل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، مساوات ناٹ نیسسریلی کہ اس کو آپ عدل کہیں۔ انصاف، مساوات، مساوات کا مطلب ہے ایکول، جی برابر برابر۔ انصاف کا مطلب ہے آدھا آدھا، آدھا آدھا، تقریباً وہی بات بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی لفظ عدل اور انصاف ایک ساتھ سینونیمز کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں، انصاف نصف سے نکلا ہے نا، انصاف نکلا ہے نصف سے، اور نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا، انصاف کا مطلب ہوتا ہے آدھا کر دینا، آدھا کر دینا، ہاف کر دینا۔ مساوات کا مطلب بھی ایکول ہے۔ مساوات اور عدل یہ دونوں آپس میں مترادف نہیں ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ برابر کرنا عدل ہی کو سمجھائے۔ مثلا آپ جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو میں ایکول نمبر دے دوں امتحان لینے کے بعد تو کیا یہ عدل ہو جائے گا؟ میں کہوں کہ چونکہ میں مساوات کا قائل ہوں لہٰذا میں سب کو ایکول نمبر دے دیتا ہوں، تو جس نے بہت اچھا لکھا ہے اس کو بھی 50 میں سے 45 اور جس نے بہت برا لکھا ہے اس کو بھی 50 میں سے 45۔ وڈ دیٹ بی اے جسٹس؟ کیا اس کو آپ عدل کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، وہ عدل نہیں ہوگا۔ عدل کا مطلب ہے چیز کو اس کے
مقام پر رکھنا، کسی بھی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا۔ اس کے لیے بہت اچھی مثال علماء نے دی کہ ٹوپی کہاں پر رکھی جائے گی اور جوتا کہاں پر رکھا جائے گا۔ ٹوپی سر پر رکھی جائے گی اور جوتا پیر میں پہنا جائے گا۔ ٹوپی ہے 50 روپے کی، جوتا ہے 5000 روپے کا، تو آپ 5000 روپے دیکھ کر اس کو سر پہ تو نہیں رکھیں گے، اور ٹوپی جو ہے وہ 50 روپے کی ہے، مگر 50 روپے دیکھ کر آپ اس کو پیر میں تو نہیں پہنیں گے کہ سستی ہے لہٰذا پیر میں آ جائے، وہ مہنگا ہے لہٰذا اس کو سر پر رکھا جائے، ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا مقام وہ نہیں ہے۔ جو اصل جو اس کے اندر جسٹیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا مقام وہ نہیں ہے لہٰذا اس کو وہاں پر نہیں رکھا جائے گا، اس کو یہاں پر نہیں رکھا جائے گا۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو اب یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ چیز کو اس کے مقام پر رکھنا جو ہے وہ عدل ہے، ٹھیک ہے۔ کائنات کے اندر عدل ہے، سوچ لیں کائنات میں عدل ہے۔ آپ نے چشمہ کیوں پہنا ہے؟ تو کچھ کم ہو گیا نا، تو اس مقام پر تو نہیں ہے۔ نہیں، کیا خطا ہے بھائی؟ پیدائشی کمزور ہے اس کی، کیوں؟ پیدائشی کوئی کمزوری نہیں ہوتی ہے، ہیریڈیٹی کوئی فیکٹر نہیں ہوتا ہے، میراث کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ بالکل ہوتا ہے یار، بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ ایک صاحب ہے وہ ہیئرنگ ایڈ لگا کر گھوم رہے ہیں، اگر اس کی سماعت اس کے مقام پر ہوتی تو اس کو ہیئرنگ ایڈ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ موبائل فون آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اپنی آواز کو کہیں پہنچانے کے لیے، کسی آواز کو خود تک لانے کے لیے، تو وہ آواز جو وہاں ہے اگر یہاں ہوتی تو آپ کو لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو چیز اس کے مقام پر کہاں ہوگی؟ یا تو ابھی آپ ظلم کر رہے ہیں یا پہلے ظلم ہے، یا اس آواز کو وہاں پر ہی ہونا چاہیے، یہاں پر نہیں آنا چاہیے۔ وہ اپنے مقام پر ہے تو آپ اس مقام سے اس کو ہٹا کر یہاں پر کیوں لانا چاہ رہے ہیں، کیوں کھینچنا چاہ رہے ہیں اس کو؟ تو چیز کے مقام پر کہاں ہے؟ اچھا آپ چھوڑیے، اور آسان کرتے ہیں۔ آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کو پیاس لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو جب بھوک لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ کھانا جو باہر ہے اس کو آپ اندر لے کر آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ کھانا اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ اگر سارے کام خدا نہیں کرتے تو ہمیں کیا کرنا تھا؟ ہمیں تو اس سے بحث نہیں ہے، ہمیں تو بحث اس وقت صرف اتنا ہے کہ ڈیفینیشن یہ ہے، آبزرویشن یہ ہے، دعویٰ ہے کائنات میں عدل کا، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ جی جتنی بھی چیزیں سننا یا دیکھنا اگر ان کے بندے کو مل جاتی ہے، نہیں ملتی تو وہ خدا کی نعمت ہے، اگر وہ خدا دے رہا ہے تو اس کی نعمت، اگر وہ نہیں دیتا تو خدا نعمت نہیں رہا۔ عدل تب ہوتا ہے جب خدا جو کام کرنے کا کہہ رہا ہے ہم وہ نہ کر سکتے ہو۔ آسان تو وہ تو عدل تشریعی کی بات آپ نے کر دی نا، تو پھر آپ عدل تکوینی سے تو دستبردار ہو رہے ہیں نا، اسی لیے تو 3 تقسیمات کر دی گئی تھی نا، عدل تکوینی، تشریعی اور جزائی۔ جو تشریعی اور جزائی ہے وہ تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اب تو ہم عدل تکوینی پر فوکس کر رہے ہیں، قطع نظر اس سے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا اپلیکیشن وہاں پر بھی ہے، لیکن چھوڑ دیجئے، ہم کہتے ہیں عدل تشریعی اور جزائی کو اپنی جگہ پر رکھیے، عدل تکوینی سے آپ دستبردار ہو رہے ہیں، وڈرا ہو رہے ہیں کہ نہیں، کائنات میں تو عدل نہیں ہے، ایسے ہی۔ رائٹ ناؤ وی آر فوکسنگ آن عدل تکوینی، کائنات، اس دنیا کے اندر عدل، جو چیز جہاں پر ہو وہیں پر اس کو رکھا جائے، یہ ہے عدل۔ اور اس دنیا کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنے مقام پر نہیں ہیں، اگر ہوتی تو آپ ڈسپلیس نہ کرتے اس کو، یا تو آپ کہیں کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ وہ پہلے سے پراپرلی پلیسڈ نہیں ہے، دو میں سے کوئی ایک بات ہے، کہ یا اس کی پلیسمنٹ ان آرڈر ہے تو آپ ظلم کر رہے ہیں، اور اگر وہ ان آرڈر نہیں ہے
تو پھر آپ عدل کر رہے ہیں تو پہلے کیا تھا؟ اس ڈیفینیشن کے اکارڈنگ یہ ہے بنیادی بات. اگر کوئی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ بتائیے, میں آئی ایم ریئلی ولنگ کہ میں آپ سے سنوں کہ کیا آپ کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے علاج کرانے کے لیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے یار, اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. انیشیلی تو چینج نہیں تھا نا, چینج آیا تبھی پرابلم ہوئی, ڈسٹربنس کریٹ ہوئی. کس کی طرف سے؟ ہیومنس کی طرف سے. کیسے؟ موسم تو میں نے نہیں بدلا ہے, گرمی سے سردی آ گئی اور مجھے نزلہ زکام کھانسی سب کچھ ہو گیا ہے, اس میں میرا کیا قصور ہے؟ واٹس رانگ ان اٹ؟ آپ مجھے بتائیے انصاف سے. یعنی آپ اس وقت یہ نہیں سمجھیے, ایک ڈسکشن ہے, آپ اس کے اندر اپنے ذہن کو اس میں بند مت کریں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم ہے, قطعاً ظلم نہیں ہے, سمجھا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جب کسی چیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہم خود بھی تو اپنے اوپر کرٹیکل ہو نا, کہ جو ہم بات کر رہے ہیں واقعاً وہ لاجیکلی بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی ہے. یا ٹھیک ایک دعویٰ کرنا ہے, دعویٰ کر کے ہم آگے بڑھ جائیں تو بہت آسان ہے, پھر تو کوئی اتنا محنت نہیں ہے اس کے اندر, بہت ایزی ہے. لیکن نہیں سوچے اس کے اوپر کہ کیس کیا ہے یہاں پر, کیوں اس کو اس طریقے سے رکھا گیا اور اس کے بعد عدل کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے. اتنا تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہم تو آبزرو کر رہے ہیں. ایک ہے اس کائنات کا ہونا, وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے, کائنات ہے. اگر اتنا عدل بھی نہ ہوتا تو کائنات سروائیو ہی نہیں کر پاتی. جو ہمیں موومنٹ نظر آ رہی ہے, زمین چل رہی ہے بھائی, زمین حرکت کر رہی ہے, دن اور رات بن رہے ہیں, موسم تبدیل ہو رہے ہیں, اپنی اپنی موومنٹس ہیں. بالکل صحیح بات ہے, سولر سسٹم ہے, ذرا سے ادھر سے ادھر ہو جائے سب کولیپس کر جائے گا, اتنا تو ہے, بالکل صحیح بات ہے. اگلا جو مرحلہ ہے وہ ٹھیک ہے صاحب, اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اگر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹلی ہر چیز اس کے مقام پر موجود ہے, تو ہماری آبزرویشن یہ کہتی ہے کہ ہاں بہت ساری چیزیں اپنے مقام پر ہے جس کی وجہ سے کائنات سروائیو کر رہی ہے, لیکن کیا ساری چیزیں اپنے مقام پر ہیں؟ مجھے بھوک کیوں لگ رہی ہے؟ بھوک کا لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی چیز اپنے مقام سے ہٹی ہے, ورنہ مجھے بھوک نہیں لگنی چاہیے تھی. پیاس کا لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ آئی ایم فیلنگ تھرسٹی, دیر از سم تھنگ مسنگ, کچھ کمی آ گئی ہے. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں باہر سے کسی چیز کو یہاں لے کر آؤں تو وہ کمی پوری ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل تو نہ رہا, کچھ نہ کچھ تو کمی ہو گئی ہے اس کے اندر. جی یہ جو آپ نے کہا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے, تو اس کے اندر اگر ہمیں بھوک لگتی ہے, ہم کھانا لیتے ہیں اور کھاتے ہیں, تو اس کے اندر ہم جو ہے ایک عمل انجام دے رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اگر ہم یہ عمل انجام نہیں دیتے, ہمیں بھوک نہیں لگتی, ٹھیک ہے, تو ہم خدا تک کیسے پہنچتے ہیں؟ نہ پہنچے آپ, فائدہ کیا ہمارے بننے کا؟ نہ ہو فائدہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز تو اس کے مقام پر نہیں ہے نا. یہ جو جتنے بھی آپ حکمتیں بیان کر رہے ہیں وہ چیز اپنے مقام پر تو نہیں ہے نا. اتنا تو آپ مان رہے ہیں نا کہ چیز اپنے مقام پر نہیں ہے, یا ہے؟ میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ چیز اپنے مقام پر کہاں ہے؟ دیکھیں یہ تو آبزرویشن ہے ہمارا. بھوک لگی, بہت سادی سی مثال ہے یہی والی, واپس میں ریپیٹ کر رہا ہوں فور تھرڈ اور فورتھ ٹائم, کہ بھوک لگی تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ مسنگ ہے. وہ چیز جو باہر موجود تھی اس کو وہاں سے آپ نے ہٹایا, یہاں لے آئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس جگہ پر نہیں ہے, تو اسٹیٹس کو تو نہ ہوا. جی سوری, ادھر تھے آپ. اس آیت کی طرف آپ لوگ متوجہ, کتاب آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ میں پچھلی مرتبہ بھی پریشان تھا, تو کیوں نہیں ہے؟ کتاب تو ہونی چاہیے, ورنہ آپ ریفر کس چیز کو کریں گے؟ اس کے اندر عدل تکوینی والی جو آیت انہوں نے دی ہے اس کے اوپر آپ غور کیجئے گا, اور پھر واپس ہم آتے ہیں اسی کے حوالے سے. ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی, میرا رب وہ ہے, رب پالنے والا, کہ جس نے ہر چیز کو عطا کی ہے خلقہ, اس کی خلقت, ثم ہدی, اور پھر ہدایت بھی دی ہے, یہ تمام تر چیزیں پروردگار اپنی ربوبیت کے حوالے سے بیان کرتا ہے. اس کا رب, پالنے والا. پالنے والا کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ کہیں ہے اور کہیں اس کو جانا ہے, کسی جگہ پر ہے اور اس کو کہیں پر جانا. ٹھیک ہے جی. اگر عدل کا مطلب بالکل اسی طریقے سے آپ اس کو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, وی آر رانگ اس کیس کے اندر, جس میں عدل تکوینی پھر کہہ رہا ہوں. ایک ہے کائنات کا سروائیو کرنا, اس میں تو ہمیں عدل نظر آتا ہے, چیزیں اپنے مقام پر ہیں بالکل, اگر نہ ہو تو زمین ٹھہر نہیں سکتی ہے, یہ ہیونلی باڈیز جو ہیں وہ گر پڑیں گی.
کوئی چیز باقی نہیں رہ پائے گی. لہٰذا وہ جس کو آپ کہیں کہ ایک ایسا ماحول کہ جس کے اندر کائنات سروائیو کر سکے، وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور اسی کے ذریعے سے اپنے قدرت کو خدا نے منوایا ہے کہ اگر خدا چاہتا تو یہ ساری چیزیں بھی ویسے ہی کر دیتا. نہیں کیا اس نے، پروردگار عالم نے ویسے نہیں کیا. کیوں؟ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک بات مجھے بتائیے، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر امتحان لینا ہو تو امتحان کے موقع پر اپنے مقام پر کیا چیز رکھی جاتی ہے؟ سمجھیے کہ جب کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا سے مراد کیا ہے؟ اگر میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں اور میں آپ کو ایک امتحانی پیپر دے رہا ہوں، یہ تو واضح ہے نا، اس کو ہٹا رہا ہوں. میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں اور آپ کو ایک ایگزامینیشن پیپر دیتا ہوں. یہ ساری چیزیں اوپر آ گئی ہیڈنگ، اس کے بعد سوال نمبر 1، ٹھیک ہے جی. جگہ بھی آپ کو دے رہا ہوں، جواب، ٹھیک ہے. سوال نمبر 1، عدل سے کیا مراد ہے؟ تعریف کریں، ٹھیک ہے جی. جواب، عدل سے مراد ہے کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، ٹھیک ہے جی. عدل کی 3 قسمیں ہیں، تکوینی، تشریعی، جزائی. سبحان اللہ، یہ ہے کوشچن پیپر. کوئی مانے گا اس بات کو؟ یہ کوشچن پیپر ہے، یہ تو آنسر شیٹ ہے. کوشچن بھی موجود ہے، آنسر بھی موجود ہے. چیز کو اس کے مقام پر تو میں نے رکھ دیا، مگر یہ امتحان کا پیپر ہے. یہ امتحان کا پیپر نہیں ہے. یہ آپ کے نوٹس ہو سکتے ہیں، یہ آپ کی گائیڈ ہو سکتی ہے، یہ آپ کی کتاب ہو سکتی ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ اگر عدل سے مراد اس طریقے سے ہم لے رہے ہیں کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، تو جب امتحان لیا جائے گا تو چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا عدل ہوگا. اگر آپ کبھی امتحان لینا چاہتے ہیں تو امتحان کے اندر ہوگا یہی. اگر اس چیز کو اس کے مقام پر رکھ دیا تو اس کے مقام پر نہیں ہے وہ. جب آپ پزل کسی کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ پزل اگر ہے تو اس کو اس کے مقام پر رکھنا، یعنی پزل کو پزل بنانا. کوشچن پیپر کو جب آپ عدل کے تحت بنانا چاہتے ہیں نا، کوشچن پیپر کو کوشچن پیپر بنانا، تو کوشچن پیپر کو کوشچن پیپر بنانے کے لیے ضروری ہوگا کہ مسنگ ہو وہاں پر. ادروائز وہ کوشچن پیپر نہیں ہے، وہ امتحان نہیں ہے. اگر میں آپ کا پزل کے ذریعے سے امتحان لینا چاہتا ہوں تو کچھ چیزیں مسنگ ہوں گی، تب وہ پزل کہلائے گا. ورنہ عدل کی ڈیفینیشن کے تحت وہ پزل نہیں ہے، وہ معمہ نہیں ہے. آپ ذرا غور تو کریں کہ جب ہم جزا کی بات کر رہے تھے، عدل جزائی، تو کوئی پرفارمنس تو ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم نے بات کی تھی کہ عدل جزائی ہوگی، کہ جزا اور سزا کے اندر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو کچھ پرفارم کرنا ہے. وہ پرفارم آپ کو کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ دنیا جنت نہیں ہے. آپ دنیا کو آئسولیشن میں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ دنیا کو آئسولیشن میں دیکھیں گے دنیا کبھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے، اس دنیا کو پرفیکٹ ہونا بھی نہیں چاہیے. کہاں قرآن کے اندر پروردگار عالم نے دنیا کو پرفیکٹ کہا؟ کبھی نہیں، نیور. کہاں اہل بیت کی احادیث کے اندر، پیغمبر اکرم کے فرامین کے اندر آپ کو دنیا پرفیکٹ نظر آتی ہے؟ کہیں پر بھی نہیں. یہ دنیا وہ ہے کہ جہاں پر انسان کو صحت ہے تو بیماری کا خطرہ ہے، جوانی ہے تو بڑھاپے کا خطرہ ہے، زندگی ہے تو موت کا خطرہ ہے، دولت ہے تو غربت کا خطرہ ہے. آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ اگر واقعاً عدل کی وہی ڈیفینیشن اس طریقے سے، یعنی جتنی سطحی انداز میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، اگر اسی طریقے سے ہم لیں تو اس دنیا میں کسی کو غریب نہیں ہونا چاہیے، اس دنیا کے اندر کسی کو بھوک نہیں لگنی چاہیے، اس دنیا کے اندر کسی کو پیاس نہیں لگنی چاہیے، اس دنیا کے اندر کسی کو بیمار نہیں ہونا چاہیے. بیماری تھوڑی، یعنی وہ مقام کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھیں تو صحت ہو، تو بھی بیماری نہیں ہونی چاہیے. کسی کو بچہ ہی نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بچہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بوڑھا نہیں ہونا چاہیے، سب کو جوان ہونا چاہیے.
ایگزیکٹلی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام تر چیزیں جو عدل جزائی کے ماتحت ملنے والی ہیں اس کو آپ امتحان کے دوران تقاضا کر رہے ہیں. جب کسی جگہ پر امتحان لیا جائے گا تو امتحان لینے کے لیے اس ماحول کو ویسا بنایا جائے گا کہ جس کے بعد وہ امتحان گاہ بن سکے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے, ایگزامینیشن ہال ہے, مارک مائی ورڈز. یہ قرآن مجید نے اس کے اوپر کسی قسم کی لگی لپٹی نہیں رکھی, بہت واضح طور پر بیان کیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہارا حتماً امتحان لیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, مال کی کمی کے ذریعے, جانوں کی کمی کے ذریعے. تمہارا میوہ دل تمہارے سامنے اس دنیا سے چلا جائے گا, یہ بھی امتحان ہوگا. بشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے. اذا اصابتہم مصیبہ, مصیبت کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ دنیا آئیڈیل نہیں ہے, ورنہ مصیبت آ کیوں رہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, ہم اللہ کے لیے, اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے. اس دنیا کے اندر پروردگار نے ہر ایک کو خلقت کے اعتبار سے جیسا وہ بن سکتا ہے بنایا ہے, پھر اس کو ہدایت دی ہے. ہدایت دینے کی ضرورت ہی اس لیے پڑ رہی ہے. وہ جو ایکسٹرا گائیڈنس جو انسان کو خاص طور پر مل رہی ہے, جو معاملہ انسٹنکٹیو ہو کر آگے تشریح تک جاتا ہے, اس کا ریزن یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں اس دنیا کے اندر ایسی ہیں کہ جو ویسی نہیں ہیں کہ جیسی ہونی چاہیے. پھر کہتا ہوں, ایک ہے اس کا ایسا مینٹیننس کہ جس کے بعد وہ امتحان گاہ بن سکے, وہ کمرہ امتحان بن سکے. اتنا ہو کہ آپ کو کرسی دی گئی ہے, آپ کو ٹیبل دیا گیا ہے, آپ کو ایک کاپی دی گئی ہے, آپ کو ایک قلم دیا گیا, آپ کو کوشچن پیپر دیا گیا, آپ کو کس طریقے سے اس کو حل کرنا ہے وہ آپ کو بتایا گیا ہے, مگر حل آپ نے کرنا ہے. یہاں پر کیس یہ ہے, یہ تو سمپل سی مثال ہے نا, یہاں پر تو کیس یہ ہے کہ آپ کو ممتحن تک بھی خود پہنچنا ہے. ایک پریکٹیکل امتحان ہے کہ جس میں اس دنیا کے اندر آپ ہیں, آپ کو اپنے خالق تک بھی خود ہی پہنچنا ہے. پہلا تو امتحان ہی یہ ہے کہ خود سے آگے یا کوئی ہے, یہ سب امتحان چل رہا ہے. پھر انسان اپنی غور و فکر کی صلاحیتوں کو استعمال کرے, فطرت کی آواز کو سنے, تمام تر چیزوں کو دیکھے, جو انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے دوست نے کہا تھا کہ پھر انسان کا کام کیا تھا. بالکل آپ کی صحیح بات ہے, آپ کی بات بالکل درست ہے. انسان کا کام کیا ہے بالکل صحیح ہے, مگر امتحان کا کام کس بیک گراؤنڈ کے اندر ہے؟ وہ اس بیک گراؤنڈ کے اندر ہے کہ جہاں پر وہ اس بات کو سمجھے کہ یہ جگہ جو ہے وہ امتحان گاہ ہے, ایگزامینیشن ہال ہے, یہ پوری دنیا. تب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو مسنگ لنکس جو یہاں پر نظر آ رہے ہیں, ان کا مسنگ لنک ہونا ہی اس کو دعوت دیتا ہے کہ یو آر ہیئر فار سم ٹیسٹنگ. آپ کو کسی ایگزام کے لیے, کسی چیز میں اسیس کرنے کے لیے یہاں پر لا کر پلیس کیا گیا ہے. اگر چیزیں سب اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیں تو پھر آپ کے لیے کوئی امتحان باقی نہیں رہتا. امتحان گاہ بننے کے لیے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ چیزوں کو تھوڑا تھوڑا ہٹایا جائے اس کے اندر, ورنہ وہ خدا کہ جو اتنی چیزوں کو آرڈر میں کر سکتا ہے اس کو بھی کر دیتا. واقعی نہ بھوک لگتی, مگر نہ انسان کو بھوک لگتی, نہ وہ غذا کی طرف متوجہ ہوتا, نہ وہ بارش کو دیکھتا, نہ وہ کسی اور چیز کو ملاحظہ کرتا, اور ایز اے رزلٹ اس کی ہدایت نہ ہو پاتی. سسٹمز کو بنایا اس طرح سے گیا ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے کسی نہ کسی مرحلے پر غور و فکر کے اوپر مجبور ہو جائے. یہ غور کیجیے گا. اچھا, اب اس کے بعد ہوگا کہ کچھ افراد وہ ہیں کہ جو گڑبڑ کر دیں گے. یہاں پر ہمیں وہ آیت سمجھ میں آتی ہے. بھئی آپ کو میں نے پیپر دیا ہے, اس پیپر کے اندر سوال نمبر 1 ہے, آپ اس کے جواب میں, آپ کو ایک اپارچونٹی ملی ہے نا کہ آپ اس کا جواب لکھ سکتے ہیں. آپ نے اس سوال کو سمجھا, سوال کے جواب کو سمجھا, اور اس کے بعد پہ آپ نے لکھنا شروع کیا. آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک لکھ دیا, گڈ, 10 آؤٹ آف 10. لیکن اگر الٹا کر دیا کہ یہاں پر آپ ستارہ بنانا شروع کر دیں, آپ یہاں پہ کوئی کشتی بنانا شروع کر دیں, یہاں پہ ارے بھائی سوال کیا تھا, یہ آپ نے کیا کیا ہے, یو آر ابیوزنگ دا پیپر, آپ اس پیپر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ پیپر تو خراب ہو گیا, پیپر خراب ہو گیا. ظہر الفساد فی البر والبحر, یہ پروردگار عالم نے باقاعدہ اس بات کا ذکر کیا قرآن کے اندر کہ فساد ظاہر ہو گیا, زمین پر بھی, پانی میں بھی, خشکی میں بھی اور تری میں بھی. بما کسبت اید الناس,
جو لوگوں نے کام کیے ہیں ان کے کرتوت کی وجہ سے چیزیں آرڈر میں نہیں رہیں. جیسے کہ ہم نے ان سے یہ مانگا تھا کہ خالی جگہ پر کریں, انہوں نے خالی جگہوں میں گالیاں لکھ دی ہیں مثلا سمجھانے کے لیے, کہ بجائے اس کے کہ وہ اس اپارچونیٹی کو کیپٹلائز کرتے ٹو میک دا موسٹ آف اٹ, انہوں نے اس کو ضائع کر دیا. اور اس کا نتیجہ پھر نکلے گا کہ ہمیں باقاعدہ اس کے اندر ایک ڈسٹربنس نظر آئے گی. کچھ بات آپ لوگوں کے لیے واضح ہوئی اس کے اندر. یہ اگر امتحان نہ رکھا جائے یہ پروردگار کی ربوبیت کے خلاف ہے. یاد رکھیے گا, خدا کے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ پالنے والا ہے اپنی مخلوقات کے اندر یہ بھی پیدا کر سکتا ہے, یہ بھی ایک مخلوق وہ ہے جو انسان ہے, اس کو بھی پیدا کر سکتا ہے, وہ کرے گا. وہ آپ سے اور مجھ سے مشورہ نہیں کرے گا. ہم مخلوق ہیں, پیدا کیا اس نے. پیدا کرنے کے بعد اب اس کو پیدا کرنے کے بعد بنا تو دیا, اب اس کی ہدایت جو عدل تکوینی کے اندر جو آیت ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اب اس کی ہدایت کیوں ضروری ہے, اسی لیے کہ وہ چیزیں جو آؤٹ آف پلیس ہیں ان کو وہ پلیس کرے انسان. جو امتحان گاہ کا تصور ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا, اگر آپ دنیا کے اندر اس کانسیپٹ کو کمپریہنڈ نہیں کریں گے آپ کو دین سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کو دین ریلیجن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. بہت بڑا معرکۃ الآراء جو ایشو اس دنیا کے اندر ہے وہ یہ والا ہے. ہارڈشپس کیوں ہوتی ہیں, پریشانیاں کیوں آتی ہیں, مشکلات کیوں آتی ہیں, مصیبتیں کیوں آتی ہیں, ان سب کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ ہر ایک کیا اتنا ہی گنہگار ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کے اوپر مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں؟ پیدا ہوا, بیمار ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ڈھمکا, یہ ساری چیزیں ہو گئی نا, ٹھیک ہو گیا. اگر یہاں تک آپ لوگوں کے لیے واضح ہو گیا ہے تو پھر ہم آگے بڑھیں, ورنہ پھر اس کو یہاں پہ ابھی روکیں اس لیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ بحث ہے. جی بی فرمائیے گا. آپ کے ایکچولی مطابق جو چینجز ہیں وہ اس کی وجہ سے فساد ہوتا ہے, ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے. تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں ان فیکٹرز کی جو ہماری وجہ سے ویدر, تو ویدر میں بھی چینجز ہماری وجہ سے نہیں قدر نہیں بھی ایسا نہیں, دو الگ الگ چیزیں. ایک ہے ہم نے کہا کہ آلریڈی کچھ چیزوں کو ڈسپلیس کیا گیا ہے, آلریڈی اسی کے ذریعے سے تو امتحان ہونا ہے. ایک ہے کہ جواب کچھ دینا تھا, آپ نے کچھ دیا, سوال گندم تھا, جواب چنا تھا. جب سوال کو سمجھا نہیں گیا اور جواب غلط دیا گیا تو اس کی پوزیشن یہ والی ہو گئی جو امتحانی پرچے کے اندر ہوتی ہے. جگہ تو چلی گئی نا, جو جگہ تھی آپ کے پاس, جتنا اسپیس تھا وہ تو ضائع ہو گیا. ایز اے رزلٹ یہاں پر فساد ہوا یا نہیں ہوا, یہ وہ چیز تھی جو میں عرض کر رہا تھا. مثال کے طور پر آپ اس دنیا کے اندر ایک انسان اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتا, بے گناہوں کو مار دیتا ہے, یہ فساد ہے. اس سے آپ نے حق حیات چھین لیا, اس سے آپ نے زندہ رہنے کا حق چھین لیا. آپ نے کسی کے اوپر ظلم کر دیا, آپ نے اس کا کھانا چھین لیا, یہ فساد ہے. آپ نے کچرا اتنا پھیلا دیا کہ صاف ستھرا بیچ جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر بن گیا, اس کو پراپرلی فزل آؤٹ نہیں کیا اس کچرے کو, اس گاربیج کو, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ جو سمندری مخلوق ہے وہ بھی ڈینجر میں آ جائیں گی, اور سارا جو اتنا بھی ماحول تھا وہ سارے کا آپ کا جو ایکولوجی ہے وہ پوری ڈسٹرب ہو جائے گی. تو وہ چیز وہ ہے کہ جو پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر, سنس دے ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ کہ ان کو کس لیے بھیجا گیا تھا, تو نتیجہ یہ نکلا کہ بجائے اس کے کہ وہ صحیح طرح سے کمپریہنڈ کرتے انہوں نے غلط سمجھا, اور اس کے بعد پھر فساد مچا دیا زمین اور پانی کے اندر. تو کچھ چیزیں ہیں جو خدا کی طرف سے آلریڈی امتحان ہونے کی وجہ سے ہمیں نظر آتی ہے کہ ڈسپلیسڈ ہیں. وہ تو امتحان ہونے کی وجہ سے عدل بنے گا کہ ورنہ امتحان ہی نہیں ہو سکتا. اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب ایک انسان اس کو پراپرلی ایڈریس نہیں کرتا تو زمین کے اندر اور زیادہ خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, پورے ماحول کے اندر, کائنات کے اندر. کچھ واضح ہوا؟ ٹھیک ہے جی. خدا نے کہا کہ ساری کائنات جو ہے انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے, تو اگر انسان گھومنا شروع کرے تو ساری زندگی نکل جائے, پھر ہمارا جو زمین ہے وہ بھی نہیں گھوم سکتا, تو ساری کائنات کو کیسے دیکھے گا؟ نہ دیکھے. یہ تو نہیں کہا کہ ساری کائنات کو وہ دیکھے, یہ کہا ہے کہ ساری کائنات اس کے لیے بنائی گئی ہیں. مثلا ایک انسان ہے وہ زندگی بھر سورج کو نہیں دیکھ سکتا, پورا تو نہیں دیکھ سکتا. سورج ہمیں جتنی ٹکیا اس کی نظر آتی ہے وہ بھی ہم کہاں پورا دیکھ پاتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ جتنا اس کا حجم ہے, اس کا والیوم ہے, وہ تو شاید پتہ نہیں 10 ٹائمز یا 100 ٹائمز زمین سے زیادہ ہے. تو آپ اور میں کہاں اس کو دیکھ پا رہے ہیں؟ ہم تو پوری زمین کو بھی نہیں دیکھ پا رہے. بالکل آپ کی بات صحیح. زمین پر موجود انسان, یہ انسان وہ ہے کہ جس کے لیے سب بنایا. کیا مطلب سب بنایا؟ یعنی اس سے جو فائدہ ہونے والا ہے وہ بالآخر انسان کو ہونے والا ہے, یا ڈائریکٹلی ہو رہا ہے
یا وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے. سورج ہے، اگر وہ نہ ہو تو آپ فائدہ حاصل کیا کریں گے؟ سروائیو ہی نہیں کر پائیں گے. یہ حدیث قدسی البتہ، خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، کہ میں نے سب کو بنایا تیرے لیے اور تجھے بنایا اپنے لیے. بالکل صحیح. تمہارے لیے بنایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ساری وہ چیزیں کہ جس کو تمہارے لیے بنایا جا جا کر تم دیکھ سکو گے، وہ ضروری نہیں ہے. ہاں جانا چاہو تو ناممکن بھی نہیں ہے، ممکن ہے. جیسے ایک انسان چاند تک پہنچ گیا، دوسرے سیاروں تک پہنچ گیا، پہنچ جائے، پہنچے نہ پہنچے، بنایا تمہارے لیے. اس سے استفادہ یا فائدہ حاصل کرنا اسی پر موقوف نہیں ہے کہ اگر آپ وہاں پہنچیں گے تو فائدہ حاصل کریں گے، نہیں پہنچیں گے تو فائدہ حاصل نہیں کریں گے نا، ایسا نہیں. مثال کے طور پر اگر میں کسی شخص کو کہوں کہ میں نے یہ گھر تمہارے لیے بنایا ہے، صحیح ہے، اب وہ اتنی 3-4 سمندر پار رہتا ہے، اب وہ یہاں پر آئے گا نہیں تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل صحیح. فائدہ یہاں پر منحصر ہے رہنے میں. آپ نوٹ کریں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے مکان بنایا، تو مکان کا مطلب ہی یہ ہے کہ رہنے کی جگہ. تو یہاں پر تو فائدہ ہی رہنے کے حوالے سے. اگر میں آپ کو کہوں کہ میں نے تمہارے لیے بن کباب بنایا، برگر بنایا، تو آپ اس میں رہیں گے نہیں، اس کو کھائیں گے. نوٹ کریں واقعی ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے. میں کہوں کہ یہ مشروب جو ہے میں نے آپ کے لیے بنایا، چائے ابھی آپ کے لیے آئے گی، آئے گی نا بھائی، آ گیا، تو چائے آپ کے لیے آئے گی، تو آپ چائے میں رہیں گے نہیں، ڈبکی نہیں لگائیں گے. ایسا ہی ہے نا. اگر میں کہوں کہ یہ سوئمنگ پول جو ہے وہ میں نے آپ کے لیے بنایا، تو آپ سوئمنگ پول کو آپ کھائیں گے نہیں، سوئمنگ پول کے اندر سوئم کریں گے. مکان بنایا، مکان میں آپ رہیں گے. کھانا بنایا، کھانے سے آپ فائدہ حاصل کریں گے. سورج بنایا، سورج سے آپ انرجی حاصل کریں گے. جو چیز جو فائدہ دینے والی ہے وہ ریلیونٹ فائدہ آپ حاصل کریں گے نا، بینیفٹ جو ریلیونٹ ہے وہ آپ حاصل کریں گے. ٹھیک ہے. تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اگر جب مکان کی بات ہوگی تو مکان رہنے کے لیے ہے. جب وہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا تو کیسے رہے گا؟ بیٹا یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو یہ بنانے والا جو ہے اس کا ایرر ہے نا، کہ اس نے ایسی چیز اس کے لیے بنائی ہے، وہ کہے گا، وہی کمپلین کرے گا کہ بھائی جان اگر میرے لیے بنایا تھا تو یا مجھے وہاں بلایا ہوتا یا مکان وہاں بھجوایا ہوتا. ہاں. اب آپ نوٹ کریں اس کے اندر پروردگار عالم نے 2 مکان بنائے، ایک زمین اور ایک جنت. زمین کے اندر ٹیمپرری اکوموڈیشن دی ہے اور جنت کے اندر پرماننٹ اکوموڈیشن دی ہے. زمین میں بھیجا اور کہا کہ یہاں پہ تمہیں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے، رہ یہاں پر بھی سکتے ہو، ہمیشہ نہیں رہ پاؤ گے. فار دا ٹائم بینگ آئیڈیل نہیں ہے، رہو لیکن رہ سکتے ہو، ہمیشہ نہیں رہ سکتے. آنا تمہیں میرے پاس ہے. اب میں تمہارے لیے ایک جگہ یہ بناتا ہوں، ایک مکان وہ بناتا ہوں. اس مکان میں تمہیں جزا کے طور پر رکھوں گا، اس مکان میں تمہیں امتحان کے طور پر رکھوں گا. واٹس رانگ ان اٹ؟ اس میں کیا پرابلم ہے؟ یا امتحان دیجئے، کامیاب ہو جائیے جنت میں چلے جائیے، ناکام ہو کے خدا نہ کرے. الحمدللہ پہلے سیشن کے اندر بنیادی طور پر عدل کی ڈیفینیشن کو ہم نے تھوڑا سا ریوائز کیا اور اس کے بعد پھر عدل کی 3 قسموں پر بات کی، عدل تکوینی، عدل تشریعی اور عدل جزائی. عدل تکوینی جس کا تعلق کائنات کے اندر عدل کے ساتھ، عدل تشریعی یعنی وہ چیزیں جو خدا نے ایک انسان کے شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے جن چیزوں کو مطالبہ ہو سکتی ہے. اس کے ذیل میں ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی چیز کی کیپیسٹی سے باہر ہے وہ خدا نے انسان کے اوپر نہیں. اور عدل جزائی جس کے اندر ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کی ساری بحث آ جاتی ہے کہ پروردگار عالم اس کے اندر معذاللہ ظلم نہیں. اب ایک بہت اہم جو بحث ہے یہاں پر بھی ہے، اور اس بحث کو پریزنٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا اسکپ کروں گا اس کو اور آگے ہم بحث قضاء و قدر کے بارے میں. اور قضاء و قدر سے جو اس کا ایک آؤٹ شوٹ نکلتا ہے جبر اور اختیار، ہم تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کریں گے اور پھر اس کے بعد پر مختصر سے کامنٹ، اس کے اوپر زیادہ ہم نہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اگر یہ بحث جبر اور اختیار کے بارے میں کہ انسان مجبور ہے یا انسان مختار ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ لاسٹ ٹائم بھی اگر آپ ریکال کریں تو معتزلہ اور اشاعرہ کا ذکر آیا تھا کہ معتزلہ جو عدلیہ کہلاتے ہیں، اور امامیہ اور معتزلہ کو ملا کر عدلیہ کہا جاتا ہے، اور اشاعرہ وہ کہ جو مین اسٹریم اہل سنت کہلاتے ہیں، اور اشاعرہ وہ ہیں کہ جو عدل کے حوالے سے وہ نظریہ نہیں رکھتے، وہ حسن و قبح عقلی کے قائل نہیں ہیں.
وہیں پر ہمارے سامنے دو اور نظریات آ جاتے ہیں، ایک ہے جبر کا اور ایک تفویض کا، اور یہ دونوں اسکول آف تھاٹ ایک ایک کی نمائندگی کرتے ہیں. یعنی جو معتزلہ ہیں وہ ایک اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اشاعرہ دوسرے اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جبر، تفویض. اشاعرہ اور ادھر معتزلہ. امامیہ کا نظریہ اس میں مختلف ہے، اگرچہ عدلیہ ہونے کے اعتبار سے معتزلہ اور امامیہ یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری کے اندر پلیس ہوتے ہیں، لیکن نہیں، اس مسئلے کے اندر امامیہ نے اپنا ایک الگ مشرب بنایا اور اسی کو پھر بعد میں مین اسٹریم بہت سارے علماء نے قبول بھی کیا. یعنی اگر آج خاص طور پر ایک بہت اچھی کتاب پاکستان کے کانٹیکس میں لکھی گئی، پاکستان کے دینی مسالک، یعنی پاکستان کے اندر جو دینی بہت سارے سیکٹس ہیں اور جو بہت سارے آئیڈیالوجیز ہیں مسلمانوں کی ودن، تو اس کے اندر اہل حدیث بھی اور شیعہ بھی اور بریلوی بھی اور دیوبندی بھی اور خود یہ سب کے سب تقریباً انہوں نے اس کے اندر اسی بات کی تائید کی جو بالآخر چھٹے امام کا ایک بہت مشہور جملہ بھی ہے، ہم اس کے اوپر آتے ہیں. مگر پہلے اس بات کو ذرا سمجھیے گا کہ جبر سے کیا مراد ہے اور تفویض سے کیا مراد ہے. اسی کے اندر ایک دوسری بحث آ جاتی ہے تفویض کے ساتھ ہی اختیار. درست؟ جبر کا مطلب ہے مجبور ہونا، اختیار کا مطلب ہے مختار ہونا، یعنی فری ول. جس کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اس دنیا میں، اب ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں، انسان کے پاس فری ول ہے یا نہیں ہے. اشاعرہ کا بہت مشہور نظریہ ہے جس کی وجہ سے ان کو مجبرہ بھی کہا جاتا ہے، وہ یہ کہ جناب انسان جو ہے وہ مختار نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ مجبور ہے. دوسری طرف معتزلہ نے کہا کہ انسان کے پاس اختیار ہے اور مکمل اختیار ہے. اسی کی وجہ سے اس گروہ کے جو سرکردہ افراد ان کو قدریہ بھی کہا گیا. ٹھیک ہے جی، قدریہ. اچھا، پھر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اصطلاحات کے اوپر بہت زیادہ کنفیوز مت ہو جائے گا، اس کو چھوڑ دیں، کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ایک ہے جبر، ایک ہے تفویض، اختیار. جبر کا مطلب ہے مجبور ہونا، اختیار کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس فری ول موجود ہے اور وہ کچھ کر سکتا ہے. اچھا، اب آپ اس وقت اپنے ذہن کو بالکل شیعت سے بھی فارغ کریں تھوڑی دیر کے لیے، اور کسی اور چیز سے بھی، کسی اور نظریے سے اپنے آپ کو انفلوئنس نہ کریں، خود اپنے آپ کو رکھیں اور میرٹ کے اوپر اس بات پر ذرا غور کریں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ان میں سے کون سا نظریہ اپیل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. فار ایگزامپل یہاں پر ہم بات کرتے ہیں انسان مجبور ہے یا مختار. اچھا فائن، لیٹس اسٹارٹ. مختار کون کون اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مختار سے مراد حضرت مختار نہیں. ہاں، آپ میں تو کوئی کہے کہ صاحب میرا نام مختار، وہ والا مختار نہیں. مختار سے مراد وہ کہ جس کے پاس اختیار ہے. کون کون آپ میں سے اس بات کے قائل ہیں کہ انسان جو ہے مختار ہے؟ صرف 1 2 بس 3 4 5 6، تو باقی تکلف میں کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ 7 8 9 10. ہاں جی، آئی ریئلی اپریشیٹ دا ورڈنگس. لمیٹیشن کے ساتھ مختار. اس کا مطلب یہ کہ کچھ لمیٹیشنز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کون اس بات کا قائل ہے کہ انسان مکمل مجبور ہے؟ کوئی ایک بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ انسان مکمل مجبور ہے. کوئی ایک بھی اس بات کا قائل ہے کہ انسان مکمل مختار ہے؟ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں مکمل مختار ہے؟ نہیں. اس کا مطلب تو سب کے سب اس بات کا قائل ہو گئے جو انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ لمیٹیشن کے ساتھ مختار ہے. اب ذرا ہم کو اس کو سمجھائیے کہ یہ لمیٹیشنز کیا ہیں کہ جس کے ساتھ وہ مختار ہے. فائن، بسم اللہ. گڈ. کہاں وہ پیدا ہوگا؟ کس گھرانے میں پیدا ہوگا؟ نہ آپ کا اختیار ہے نہ میرا اختیار.
بہت اچھی مثال ہے, بہت اچھی مثال ہے, بالکل پریکٹیکل ہے. اس کو پیدا ہونے پر بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو پیدا ہونے پر بھی اختیار نہیں ہے. گڈ, اندر اینگل. اور کچھ؟ بھوک لگنا یا نہ لگنا اس کا اختیار. آسان, بہت اچھا ہے. بھوک لگنا نہ لگنا اس کا اختیار نہیں ہے. اس کا دل کا دھڑکنا اس کا اختیار نہیں. بالکل, بہت اچھا ہے. مرنے پر بھی اختیار نہیں. خودکشی تو خیر کر سکتا ہے, مار پڑے گی اس پہ, لیکن یہ کہ بہرحال, لیکن یہ مسلسل جینے پر تو اختیار نہیں ہے کہ وہ نہ مرے, اس پر تو اسے اختیار نہیں ہے. مرنا تو پڑے گا. ٹھیک ہے جی, ون وے اور دا ادر, درست ہے. اور تو بھی ان اینی کیس مسلسل تو نہیں جی سکتا نا ہمیشہ اس دنیا کے اندر. ٹھیک ہے, اور کوئی اور چیز؟ تو یہ تو آپ لوگوں نے لمیٹیشنز کو سمجھا ہے. اب سمجھائیے کہ وہ اختیار کیا ہے. ان لمیٹیشنز کے ساتھ وہ اختیار کیا ہے؟ مرضی کو کھائے نہ کھائے, بھوک لگی ہے, نیسیسٹی میں ڈل رہا ہے, اس کی مرضی کو کھائے نہ کھائے. اچھا ہے, اس کی مرضی وہ کھائے نہ کھائے, بھوک ہڑتال پر چلا جائے, درست ہے. ایک محدود مدت صحیح, مگر اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ نہ کھائے. 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے, 10 گھنٹے, پھر اس کی ایک طبعی ریکوائرمنٹ ہے, اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. تو دیٹ ول آٹومیٹیکلی کنورٹ انٹو سوئسائڈ. ٹھیک ہے نا, وہ تو خودکشی میں تبدیل ہو جائے گا معاملہ. مسلسل زندہ رہنے پر تو اختیار نہیں, لیکن جتنا زندہ رہے اس کے اندر وہ خوبصورتی پیدا کر سکے, اس بات پر تو اختیار ہے. بہت عمدہ ہے, بہت اچھا ہے. اپنی ڈائٹ کا خیال رکھ سکتا ہے, اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ سکتا ہے, اپنے کاموں کو بہتر بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. نماز پڑھنا نہ پڑھنا اختیار ہے یا نہیں؟ روزہ رکھیں نہ رکھیں آپ کا اختیار ہے یا نہیں؟ خدا کو آپ انکار کر دیں, آپ کا اختیار ہے یا نہیں؟ یہ آپ کا انکار اختیار ہے. یہ الگ بات ہے کہ کام غلط ہے, کام کے صحیح اور غلط ہونے کی بحث نہیں ہو رہی ہے. بحث یہ ہو رہی ہے کہ آپ کا اختیار ہے یا اختیار نہیں ہے. نقن صاحب بہت پیارا جملہ کہا کرتے تھے, علامہ سید علی نقی صاحب, کہ کافر کا وجود دلیل اختیار ہے. کافر کا وجود دلیل اختیار, کہ ورنہ اگر خدا چاہتا تو کافر کو کافر نہ رہنے دیتا. خدا نے کافر کو اس کے کفر کے ساتھ رہنے دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, بہت ہی اچھا. یعنی اگر آپ, یعنی جو انہوں نے تعبیر استعمال کی مجھے بہت پسند آئی, کہ لمیٹیشنز کے ساتھ اختیار ہے, نہ پورا مجبور ہے نہ پورا مختار ہے, بالکل درمیان کا معاملہ ہے. یہی بات چھٹے امام نے کہی تھی جب ان سے پوچھا گیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا الامر بین الامرین, کہ معاملہ دونوں کے درمیان کا ہے. الامر بین الامرین لا جبر ولا تفویض, نہ انسان پورا مجبور ہے, نہ ہی اس کو ایسا تفویض کر دیا گیا ہے, سونپ دیا گیا ہے معاملہ, کہ جب سونپ دیا تو اب پروردگار کا کچھ نہیں چلتا, خدا نے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا. ایسا بھی کچھ نہیں. معاملہ درمیان کا ہے. الامر بین الامرین. یہ چیز جو آپ نے اتنی آسانی کے ساتھ بیان کر دی اور سمجھا دی, آپ مطمئن رہیے کہ یہ علم کلام کی معرکۃ العرب بحث ہے. آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آپ کانسیپچولی بالکل کلیئر ہیں, اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. سب میں کہہ رہا ہوں, کون کہتا ہے کہ مجبور ہے تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا, کون کہتا ہے پورا اختیار ہے تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا. تو آپ سب کے سب اسی نتیجے کے اوپر ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, واقعی بہت اچھی بات ہے کہ کلیئرٹی ہے تھاٹس کے اندر. یہاں پر بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر اس کے اندر جو دلائل دیے گئے ہیں بڑے عجیب ہیں. یعنی معصومین کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے, اہل بیت کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ورنہ اگر آپ آنیسٹلی مجھے بتائیے کہ اگر انسان کو مجبور مان لیا جائے تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ کسی چیز کو, اس لیے کہ وہ ویسا ہی ہے کہ جیسا خدا نے اس کو بنایا ہے, ختم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. جزا اور سزا کا جو کانسیپٹ ہے وہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے. جو جزا کا کانسیپٹ ہے, جو سزا کا کانسیپٹ ہے, وہ بالکل ختم ہو کر رہ جاتا ہے. یہ آئیڈیالوجی, یہ آئیڈیا جو ہے, یہ کون سی صدی میں آیا کہ یہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے, کہ اشارے ہو گئے, یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک کتاب ہے اسلامی علوم کا تعارف,
آغا مطہری کی، اس کے اندر اگر آپ علم کلام کا چیپٹر پڑھیں تو آپ کو اس کے اندر یہ تمام تر ڈیٹیلز ملیں گی. اور دوسری کتاب تھی شیعت کا مقدمہ، جو لاسٹ ٹائم میں نے گزارش کی تھی کہ حسین امینی صاحب کی، تو انہوں نے اس کے حوالے سے بہت مفصل گفتگو کی، ورنہ تو خود یہ ایک پورا لیکچر چاہتا ہے. لیکن یہ کہ ان بریف اگر آپ دیکھیں تو معاملہ یہی تھا. کیونکہ ابھی تک ہم جو سمجھ رہے تھے کہ شیعہ جو ہے وہ امامیت کے قائل ہے، جو غیر شیعہ ہے وہ خلافت کے قائل ہے. ہاں بس یہ فرق ہے. خلافت کے زمانے میں یہ ہو رہے تھے. نہیں یہ بعد میں ہوا، یہ بعد میں ہوا. یہ اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو بہت ساری بحثیں اٹھی ہیں، ان میں سے ایک بحث یہ بھی، ان میں سے آیت اللہ امامت کا دور ہے جی امامت کا. ہاں امامت کا دور ہے. اس زمانے کے اندر پیغمبر اکرم کے زمانے میں اس طرح سے ان اصطلاحات کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی تھی. پیغمبر اکرم تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے نا. اب تو اس کے بعد پھر اسی کی روشنی کے اندر ایک سوالات آئیں گے نا کہ اچھا ایسا ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں، ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں، اچھا یوں ہے تو یوں کیوں نہیں، اور یوں ہے تو یوں کیوں نہیں. یہ ساری باتیں تھیں. ہوتا یہی ہے کہ پہلے مرحلے کے اندر ٹیکسٹ دیا جاتا ہے، اس کو ایلوبریٹ کیا جاتا ہے، وہ ایلوبریشن ہو گیا. اسی لیے تو امام کو رکھا گیا تھا. یعنی یہ خود سمجھنے والی بات ہے کہ اگر امام بعد میں نہ ہو تو ان چیزوں کو حل کون کرے گا؟ وہ چیزیں ایکسپلین کیسے ہوں گی؟ اور اس کے اندر پھر آخری جو ایک نتیجہ دینے والی بات ہے وہ کون دے گا؟ آپ اپنی بات کہہ کے چلے جائیے، آپ اپنی بات کہہ کے چلے جائیے. ہو از دا پرسن کہ جو اتھارٹی ہے، جو کنکلوڈ کرے، آفیشیل جو اسپوکس پرسن ہے اسلام کا، وہ کون ہے؟ ان سارے مسائل کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے. یعنی آپ اسی میں دیکھیے کہ جو آخری بات امام نے کہی ہے اسی کو پھر بعد میں کیری فارورڈ کیا ہے آج تک جو سمجھدار افراد ہیں. وہ جو فینیٹکس ہیں ان کی ہم بات نہیں کر رہے، وہ تو آج ابھی بھی اسی طرح سے چلیں گے. مگر یہ جو امام نے جو بات کہی ہے کہ لا جبر ولا تفویض، کہ نہ جبر ہے نہ پورا، نہ تفویض ہے پورا، معاملہ دونوں کے درمیان کا ہے. تھوڑا سا اس کے اندر ذرا ان دلائل کے اوپر توجہ کر لیں. یہ بہت اچھا ایک پورا تھا سلسلہ، تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. چھٹے امام کی یہ حدیث ہے، اگر اس کو آپ لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں. مستطعت ان تلوم العبد علیہ، جس فعل پر تم بندے کی ملامت کر سکو وہ بندے کا فعل ہے. یارڈ اسٹک دی جا رہی ہے، معیار دیا جا رہا ہے. مستطعت ان تلوم العبد علیہ، جن کاموں پر، جس فعل پر تم کسی بندے کی ملامت کر سکو. ملامت کا مطلب کیا ہوگا؟ کنڈیم کرنا. تم نے یہ کیوں کیا، یہ تم کہہ سکو. تو نے یہ کیوں کیا، یہ کہہ سکو. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر یہ میں نے یہاں یہ اٹھایا اور آپ کو دے مارا، تو آپ مجھ سے سوال کریں گے یہ آپ نے کیا کیا، کیوں مارا آپ نے، یہ آپ نے کیوں کیا، یہ آپ نے کس لیے کیا. یہ وہ کوشچن جو ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میں نے کام کیا ہے، یہ میں اس کا رسپانسبل ہوں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو ایک پارکنسن کا مریض یہاں پہ نظر آتا، اس کا ہاتھ یوں ہل رہا ہے، یوں ہل رہا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اسے سوال کریں گے یہ تمہارا ہاتھ ہل کیوں رہا ہے، تم اپنے ہاتھ کو ہلا کے. وہ بولا بھائی میں نہیں ہلا رہا ہوں یار، میں بیمار ہوں، میرا ہاتھ یوں ہل رہا ہے، میں نہیں ہلا رہا ہوں. وہ جملہ خود یہ بول رہا ہے میں نہیں ہلا رہا ہوں، بھائی یہ ہاتھ ہل رہا ہے. آر یو گیٹنگ دا پوائنٹ؟ یہ جملہ بتاتا ہے کہ صاحب یہ خود بیچارہ تھوڑی کر رہا ہے. یعنی اگر آپ کہیں کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو تو دوسرا کہے گا کہ بھائی وہ تھوڑی کر رہا ہے، دیکھو تو صحیح وہ بیمار ہے، اس کا ہاتھ جو ہے وہ راشا ہے اس کے اندر. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ اس کو یوں پھیلائیے، اس کا کلر کیا ہے؟ آف وائٹ ہے نا. اس کو پیلا دیکھیے، اس کو بلو دیکھیے، وہ پاسبل نہیں ہے بھائی. یہ جو ہے وہ دکھے گا نا. نہیں آپ کی آنکھ کیسی ہے، اس کو بلو نہیں دیکھ سکتی ہے. آپ کی آنکھ کیسی ہے، اس کو بلو نہیں دیکھ سکتی. یہ کیا ہے؟ سفید. آپ اس کو کالا دیکھیے نا، پلیز 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 اس کو کالا دیکھیے. کالا کیسے دیکھیں، یہ سفید ہے، وائٹ ہے، اس کو کالا نہیں دیکھ سکتے. تو آپ کی آنکھ اتنا سا کام نہیں کر سکتی ہے، تو آپ کی آنکھ مجبور ہے. جی ہاں، چونکہ یہ سفید ہے اس کو سفید دیکھنے پر مجبور ہے. بالکل صحیح بات. اگر آپ کی نارمل آنکھ ہے تو نارمل آنکھ سفید کو سفید دیکھے گی، پیلے کو پیلا دیکھے گی. آپ کے سامنے ایک آواز آئی، بھاری آواز ہے، آپ اس کو باریک سن کر دکھائیے. ایک خاتون کی آواز ہے، مرد کی آواز سن کر دکھائیے اس کو. آپ کے کان کیسے ہیں، اتنے مجبور ہو گئے. جی ہاں سیدھی سی بات ہے، جو آواز جیسی ہے یہ نارمل ہے بابا.
وہ اس کو ویسا ہی سنے گا کہ جیسی وہ آواز ہے. آپ کی زبان کے اوپر نمک رکھا, آپ اس کو میٹھا محسوس کریں. شکر رکھیں اور ہم کہیں کہ مرچ کا ذائقہ جو ہے اس کو فیل کریں. پاسبل ہے؟ یہ مجبور ہے, یعنی یہ ایسا ہی ہوگا. نارمل اگر ہے تو ایسا ہی ہوگا, اگر ایسا نہ ہو تو اب نارملٹی ہے. آئی گیٹنگ دا پوائنٹ؟ لیکن اب آپ اپنی زبان سے قرآن پڑھیں یا گالی دیں, یہ آپ کا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اس نے گالی دی, یہ کیوں کہہ رہے ہو اس طرح سے, کیوں بات کر رہے ہو اس طرح سے؟ وہ غیبت کر رہا ہے, یہ کیوں غیبت کر رہے ہو, کیوں تہمت لگا رہے ہو؟ جیسے آپ نے کہا کیوں کیوں کیوں, ویسے ہی آپ اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ آپ خود مان رہے ہیں کہ یہ کام اس نے اپنے اختیار سے کیا ہے. آپ شکر کو اپنے ہاتھ سے اپنی زبان پر رکھ سکتے ہیں, یہ آپ کا اختیار ہے, مگر شکر کو آپ نمکین محسوس کریں یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نمک کو اپنی زبان پر اپنے ہاتھ سے رکھیں یہ آپ کا اختیار ہے, مگر ریت رکھ دیا. اب اس کے بعد جب نمک کو آپ محسوس کرنا چاہیں گے تو آپ اس کو نمکین ہی محسوس کریں گے. درست ہے؟ آپ خوشبو کو خوشبو محسوس کریں گے, بدبو کو بدبو محسوس کریں گے, اس میں کوئی اختیار نہیں. ٹھیک ہے؟ امام یہ کہتے ہیں کہ مستطاعت ان تلوم العبد علیہ فہو فعلو, جس کام پر تم بندے کی ملامت کر سکو کہ تو نے یہ کیوں کیا, کنڈیم کر سکو, وہ اسی کا فعل ہے. وما لم تستطع ان تلوم العبد علیہ فہو فعل اللہ, اور جس پر تم بندے کی مذمت نہ کر سکو, یہ نہ کہہ سکو کہ تو نے یہ کیوں کیا, وہ پھر اللہ کا فعل ہے. یقول اللہ للعبد, یعنی آپ کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ پھر آپ اس کو ویسا ہی محسوس کریں گے, ویسا ہی کریں گے. یقول اللہ للعبد لما عصیت لما فسقت لما شربت الخمر, اللہ اپنے بندے سے سوال کرے گا کہ تو نے گناہ کیوں کیا, تو نے فسق و فجور کیوں کیا, تو نے شراب کیوں پی, لما شربت الخمر. یہ سارے سوالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بندے کے افعال ہیں. لیکن خدا بندے سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو مریض کیوں ہوا. یعنی اب یہاں پر ایزمپشن کیا ہے کہ مرض کا انتظام اس نے خود نے نہیں کیا ہے, وہی موسم ایسا آ گیا اور وہ بیمار ہو گیا, کوئی بیکٹیریا چلا گیا, کوئی وائرس چلا گیا, وہ یعنی یہ ساری چیزیں اب انسان کے اختیار سے باہر آ گئی. جو انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ ماحول کو خود خراب کر رہا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. آپ خود ماحول کو بالکل ہی پولوٹیڈ بنا دیں وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے, ایک بیماری آئی اور آپ بیمار ہو گئے, آپ نے اپنے آپ کو بیمار نہیں کیا, تو یہ مانا جائے گا کہ یہ آپ کا فعل نہیں ہے. خدا یہ نہیں پوچھے گا بندے سے کہ تو مریض کیوں ہوا, تیرا قد چھوٹا کیوں تھا, تیرا قد چھوٹا کیوں تھا, یہ خدا نہیں سوال کرے گا. اگر خدا یہ سوال کرے تو جواب کیا ہوگا, اے پروردگار کو میں اپنی مرضی سے چھوٹا ہوا تھا. آنیسٹلی اگر آپ دیکھیں یہ جملہ خود آپ کا بتا رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں میرا کیا اختیار تھا کہ میرا قد چھوٹا تھا. جو انہوں نے کسی نے مثال دی تھی کہ خدا اگر یہ سوال کرے تو اس جگہ پر کیوں پیدا ہوا, ان ماں باپ کے گھر میں کیوں پیدا ہوا, تو انسان کیا جواب دے گا کہ پروردگار کو میں اپنی مرضی سے پیدا تو نہیں ہوا تھا. تو نہ خدا یہ سوال کرے گا نہ یہ جواب دینے کی نوبت آئے گی. تیرا رنگ گورا کیوں تھا, تیرا رنگ کالا کیوں تھا, یہ سوال نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ خدا تعالیٰ کے افعال ہیں, یہ پروردگار عالم کا کام ہے. اب اس کے بعد جو جبر کا جو نظریہ رکھنے والے ہیں, ویسے تو انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اسی ایک حدیث کے اوپر غور کریں تو یہ بہت انف ہے, بہت کافی ہے سمجھانے کے لیے. ہر وہ چیز جس پر سوال ہو سکے وہ انسان کا فعل ہے, ہر وہ چیز جس پر سوال نہ ہو سکے وہ انسان کا فعل نہیں ہے, اس کے اوپر اس کو رسپانسبل قرار نہیں دیا جا سکتا. یہی چیز عدل کے ساتھ جڑ جاتی ہے. یعنی اگر آپ یہ کہیں نا کہ صاحب اس کا عدل کی بحث کے ساتھ کیا تعلق ہے, زمین آسمان کا تعلق ہے, یعنی بالکل تعلق ہے, بھرپور تعلق ہے, کہ اگر اس کے بعد بھی اس سے یہ سوال کیا جائے جبکہ اس کے پاس اختیار نہ ہو تو پھر یہ ظلم ہے, پھر یہ عدل کہاں ہوا. جب اس کا اختیار نہیں ہے اور اسے سوال کیا جائے تو یہ ظلم ہے. اس کا اختیار ہونا چاہیے کسی نہ کسی ڈگری کا, اسی ڈگری کے اعتبار سے اس سے سوال ہو سکتا ہے اور یہ پھر عدل ہوگا, وہ پھر یہ ظلم نہیں ہوگا. جی سوال اٹھانا اگر ہے کسی شخص کے اختیار ہونے نہ ہونے میں تو یہ خدا پر بھی تو سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ بندے پر اختیار نہیں تھا, لیکن خدا کے پاس تو اختیار تھا کہ اسے شارٹ آئی کیوں دی اور اس کے ساتھ ایگزیکٹلی امتحان. یہ تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے کہ یہ دنیا جو ہے آئیڈیل ورلڈ نہیں ہے. اس دنیا کے اندر اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا آئیڈیل جگہ ہے, ایسا نہیں ہے.
پروردگار عالم نے تو اس کے اوپر وہ کیا ہے. یعنی اگر آپ دیکھو کہ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ذرا دیکھو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ ہم نے کیسے ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے. ہم نے سب کو ایک برابر نہیں رکھا ہے. جو آج کی بحث جہاں سے شروع ہوئی تھی مساوات، کہ اگر آپ مساوات کی بات کرتے ہیں اور عدل کو اس کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں تو بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ مساوات کہاں ہے؟ انسان میں اور دیگر مخلوقات میں فرق ہے، انسان میں فرق ہے، مرد اور عورت میں فرق ہے، مرد میں فرق ہے، عورت میں فرق ہے. خوبصورتی کے اعتبار سے سب برابر نہیں ہے، ہائٹ کے اعتبار سے سب برابر نہیں ہے، رنگ کے اعتبار سے سب برابر نہیں ہے، آواز کے اعتبار سے سب برابر نہیں ہے، دولت کے اعتبار سے سب برابر نہیں ہے، صحت کے اعتبار سے سب برابر نہیں ہے، قد کے اعتبار سے سب برابر نہیں ہے. امنگ دیم، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. یہ فرق رکھا ہے، لہٰذا اس کو کبھی بھی معیار فضیلت نہیں بنایا جا سکتا. یہ وہ فضیلت ہے جو ایز اٹ اپیئرز ہے، جس کے اوپر انسان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. درست ہے؟ لہٰذا اگر آپ دیکھیں انصافاً کسی سے اگر یہ کہا جائے کہ صاحب تم کو جنت اس بنیاد کے اوپر ملے گی کہ تمہارا قد جو ہے بہت لمبا ہے، یہ کیا معیار ہوا؟ تمہیں جنت اس بنیاد پر ملے گی کہ تمہارا رنگ کیا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سی معقول بات ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آپ دیکھیں یعنی یہ چیز جا کر کہاں پر ہٹ کرتی ہے. یا ایھا الناس، اے انسانو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، مختلف قبیلوں اور قوموں کے اندر ہم نے تم کو تقسیم کیا لتعارفوا، ایک دوسرے سے انٹروڈیوس ہو سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بھول جاؤ ان میں سے کوئی چیز اس بات کا معیار نہیں ہے کہ تم خدا سے قریب ہو. خدا سے قربت کا معیار، عزت کا معیار ایک ہے، اور وہ یہ کہ تم میں کون زیادہ صاحب تقوی ہے. تقوی کا مطلب یہ ضبط نفس، اختیار، کتنا کون اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اور تشریعی اعتبار سے جو خدا نے مانگا ہے وہ کون اپنے آپ کو اس سے قریب کرتا ہے. اس کے بعد پھر وہ خدا کے نزدیک عزت والا بننا شروع ہو جائے گا. لہذا آپ کا بالکل سوال صحیح ہے کہ وہ جو فرق ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. خدا نے یہ فرق کیوں رکھا؟ امتحان کی خاطر. فرق رکھا ہی اس لیے کہ انسان اس فرق کو دیکھے اور اس کو معیار نہ بنائے. صاحب عقل ہے انسان، صاحب عقل ہے کہ اس دنیا کے اندر تو جتنے بھی افراد ہیں، بی اب میں آپ کو کیا عرض کروں، یہ کیونکہ ہمارے پاس تو الحمدللہ سبھی آتے ہیں نا پروفائل کی وجہ سے. شاید پچھلے ہفتے ایک خاتون نے آ کر میرے سے یہ سوال کیا تھا کسی درس میں کسی جگہ پر. انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھا کہ جو کروڑ پتی، ابھی بھی ارب پتی ہے، ایسا نہیں ہے، کروڑ پتی اور ارب پتی ابھی بھی اسٹل. نام انہوں نے بھی نہیں لیا، نہ میں لوں گا آپ کے سامنے، نہ میں جانتا بھی نہیں ہوں. کروڑ پتی اور ارب پتی آدمی، وہ اپنی میٹ کو اپنی جوانی کے زمانے میں ہمیشہ کالی کہہ کر بلاتا تھا. کالی کالی کالی، یہ اس کا ایک تھا تکیہ کلام. اور ظاہر ہے کہ انسلٹنگ تھا. اب وہ بیچاری بھی عادی ہو گئی ہوگی، فیل تو کرتی ہوگی. اس کا رنگ کالا تھا. یہ جو تھا وہ بہت گڈ لکنگ تھا، واقعاً ہینڈسم. وہ جو کیس میرے سامنے لے کر آئی وہ یہ لے کر آئی کہ اب وہ 50 سال کا ہو گیا ہے، انتہائی کریہ المنظر، انتہائی بدصورت. آج بھی وہ ارب پتی ہے، ایسا نہیں پیسہ کم ہو گیا، مگر چہرہ یہ ہو گیا. ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جس کو دوام ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ انسان خواہ خواہ اپنے آپ کو بدصورت بنا لے، یہ میں نہیں کہہ رہا. میں آپ سے انصافاً عرض کرتا ہوں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کبھی آپ کے زندگی کے اندر آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں کہ جس سے آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں. یہ فلسفی مجھے سمجھ میں آئی ایک پینسل سے اور ایک بن کباب سے. کیا کہتے ہیں؟ برگر. آج کے زمانے میں، اس زمانے ہم لوگ تو برگر کو نہیں کہتے تھے، بن کباب کہتے تھے. میں آپ سے بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ دو چیزوں کے ذریعے سے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ اس دنیا کے اندر دوام نہیں ہے. یہ میری بالکل کلاس شاید 3 یا 4 کی بات ہے. پینسل ہمارے پاس کبھی ہوتی تھی، کبھی نہیں ہوتی تھی. ظاہر ہے کہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کوئی بہت رچ بیک گراؤنڈ تو نہیں تھا. ہماری جو ٹیچر تھیں انہوں نے ایک دفعہ ایک پینسل دیکھا کہ وہ چھوٹی سی وہ پینسل ہے، اسی کو شارپ کر کر کے بیچارہ لکھ رہا ہے. اس نے لے کر مجھے ایک پینسل لا کر دے دی، گفٹ کی. اچھا وہ پینسل آئی، میں بھی بہت خوش ہوا، بہت اچھی پینسل تھی. پتہ نہیں اس زمانے میں شاید گولڈ فش نام تھا ایک کمپنی کا، کیا تھا یا کون سا تھا. بہرحال وہ پینسل آ گئی، بہت اچھی پینسل تھی، اس ٹھیک ٹھاک لمبی بھی تھی، اور اس کو چھیل کر اس کو شارپ کر کے ہم لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا. لکھتے گئے. بھائی کب تک چلے گی یہ کب تک چلے گی؟ جو مجھے بہت پسند ہے، بہت اچھی ہے، بہت کب تک چلے گی؟ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے شاید 15 دن کے بعد
انہوں نے سوال کیا کہ تم پھر وہی چھوٹی پینسل سے لکھ رہے ہو, وہ کدھر گئی جو میں نے دی تھی؟ میں بولا میم آپ نے وہ 15 دن پہلے دی تھی, وہ چھل کر ختم ہو گئی, وہ تھوڑی باقی رہنے والی تھی. بلیو می, یہ چیز میرے ذہن میں آج تک نقش ہے. لیکن مجھے اس وقت سمجھ میں آیا تھا کہ آپ کتنی ہی اچھی چیز اس دنیا کے اندر لے لیں, اسے کنزیوم ہونا ہے, اس کے اندر ڈیوریبلٹی نہیں ہے, اس کے اندر پائیداری نہیں ہے. اور ایک یہ بن کباب برگر, یہ آپ کے لائنز ایریا کے اندر یہاں قریب میں جو ہے وہاں پر ایک جگہ تھی, وہ ہمارے ماموں وغیرہ رہا کرتے تھے, مجھے بہت پسند تھا. اور ہمیشہ مجھے اس بات کا غم ہوتا تھا یہ ختم ہو جاتا ہے, یہ ختم ہو جاتا ہے, کھاتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے. پیسے جمع کرتے ہیں تھوڑے 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 تھوڑے, اور خرچی سے اور سب کچھ کرتے ہیں, اور اس کے بعد اتنے بنتے ہیں کہ ایک بن کباب آ سکے, جا کر لیتے, ختم ہو جاتا ہے. یہ دو چیزیں کم سے کم میں اپنے وہ ٹین ایج اور بچپن کی اگر بتاؤں تو کم سے کم مجھے اس کا یہ ایک امپیکٹ ضرور ملا کہ میں نے اس چیز کو کنکلوڈ کیا کہ واقعی اس دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر دوا ہو. یہ دنیا آئیڈیل ورلڈ نہیں ہے بی بی, یہ دنیا پرفیکٹ جگہ نہیں ہے. بھول جائیے اس بات کو, ذہن سے نکال دیجئے کہ عدل کی وہ ڈیفینیشن اس طریقے سے یہاں پر اپلائی ہو جائے گی, ختم نہیں ہوگی. یہ امتحان گاہ ہے, اس میں چیزوں نے کنزیوم ہو جانا ہے. اب اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں, اور جو ایک لسٹ انہوں نے دی ہے, بہت اچھی لسٹ ہے, کہ کچھ عقلی دلائل دیے ہیں جبر کے نظریے کی رد پر, کہ انسان ایبسولوٹلی مجبور نہیں ہے. سب سے پہلی چیز وہ یہ کہ ضمیر اور وجدان آپ کا کیا کہتا ہے. ضمیر اور وجدان یعنی کہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں, آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں. یہ وہی چیز جو امام نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سمجھائی, کہ کیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر آپ کسی کو رسپانسبل ہولڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں تم رسپانسبل ہو. آپ کا اپنا ضمیر کیا کہتا ہے. دوسری چیز, خدا نہ کرے یہ جو انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا, اگر آپ اس کو ان جرائم کے اوپر اپلائی کریں کہ اگر انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر آپ اس کو پھانسی پر کیوں چڑھا رہے ہیں, آپ اس کو قید میں کیوں ڈال رہے ہیں, یہ سارے کام تو خدا نے کروائے. معاذ اللہ, تو پھر تو یہ سارے کام خدا نے کروائے. جب خدا نے کروائے ہیں تو پھر خدا کو آپ رسپانسبل ٹھہرائیں, اور یہ کہیں کہ پروردگار کے اوپر حد جاری ہونی چاہیے معاذ اللہ, نہ کہ اس شخص کے اوپر ہونی چاہیے, اس لیے کہ اس نے تو بیچارے نے کچھ بھی نہیں کیا ہے, اس نے تو وہ کیا ہے جو خدا اس سے کروانا چاہ رہا تھا. تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اگر آپ جبر کے نظریے کو اسی طریقے سے قبول کر لیں تو بعثت انبیاء لغو قرار پاتی ہے. خدا نے نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کو کہو کہ یہ نہیں کرنا ہے, یوں کرنا ہے. یہ کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ یوں نہیں کرنا ہے, یوں کرنا ہے, اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی وہ کر رہا تھا جو خدا کروا رہا تھا. وہ خود سے کہاں کروا رہا تھا, خود سے کہاں کر رہا تھا کچھ بھی, وہ تو وہ کر رہا تھا جو خدا اس سے کروا رہا تھا. یعنی اگر وہ بت پرستی کر رہا تھا تو خدا اس سے کروا رہا تھا, اگر وہ شراب پی رہا تھا تو خدا اس سے پلوا رہا تھا, اگر وہ سور کھا رہا تھا معاذ اللہ تو خدا اسے کھلوا رہا تھا. اگر یہ معاملہ اسی طرح سے ہے تو پھر اگر خدا یہ چاہے کہ وہ بت پرستی نہ کرے تو خدا یہ کروا لیتا اس سے, نبی کو الگ سے بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. پھر اس کے بعد جنت اور جہنم بیکار ہے, کہ آپ کسی کو جنت میں ڈال دیں کسی کو جہنم میں ڈال دیں, آن واٹ بیس, کس بنیاد کے اوپر. ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے. اگر اس نے اچھا کام کیا خدا نے کروایا, اس نے برا کیا تو خدا نے کروایا. ان دونوں کو جنت میں ڈالو, ان دونوں کو جنت میں ڈالو, اس لیے کہ دونوں نے وہ کام کیا ہے جو خدا کروا رہا تھا, اور یا دونوں کو جہنم میں ڈالو. یعنی پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا جو کانسیپٹ ہے وہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے, کسی قسم کی جزا اور سزا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن باقی نہیں رہتی. پھر اس کے بعد کچھ شرعی ادلہ, یعنی یہ تو عقلی چیزیں تھیں. پھر اس کے بعد کچھ قرآن مجید کی آیتیں ہیں, اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں. مثلا پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر کہتا ہے لا اکراہ فی الدین. کیا مطلب ہے اس کا؟ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یعنی ہم تمہیں گن پوائنٹ پر مجبور نہیں کریں گے کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے اسلام ہی کو قبول کرو, نہ, ہم پریزنٹ کریں گے, یہ بھی سمجھا دیں گے کہ بعد میں دیکھو معاملہ بہت خراب ہو سکتا ہے, مگر ود ان دس ورلڈ ہم تمہیں گن پوائنٹ کے اوپر مسلمان نہیں بنائیں گے. لا اکراہ فی الدین. ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستہ دکھا دیا, یہ قرآن کی آیتیں. ان ہدیناہ السبیل, ہم نے راستہ اس کی ہدایت کر دی. اما شاکرا و اما کفورا. اب یہ انسان کی مرضی ہے, وہ چاہے تو شکر کرنے والا بنے, چاہے تو کفر کرنے والا بنے. یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ کہ انسان کے پاس محدود صحیح مگر ایک اختیار موجود ہے. قل الحق من ربکم, یہ سورہ دہر کی آیت تھی جو ابھی ہم نے پڑھی.
اب اس کے بعد جو آیت ہے یہ سورہ کہف کی ہے. قل الحق من ربکم، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جو چاہے وہ مومن بنے، جو چاہے وہ کافر بنے. آپ خود ان آیتوں کو دیکھیے، سیلف ایکسپلینیٹری ہیں کہ ان کے ذریعے سے واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، سورہ نبا 30واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے. جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، جو چاہے. یہ ایک سلسلہ ہے آیتوں کا جس میں انسان کے فاعل مختار ہونے کو پروردگار عالم نے بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسرا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے خود سے ظلم و جور کی نفی کی ہے، کفر و شرک پر رضامند ہونے کی نفی کی ہے کہ میں تمہارے شرک پر راضی نہیں ہوں، میں تمہارے کفر پر راضی نہیں ہوں. تو ایک طرف خدا راضی نہیں ہے، دوسری طرف یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کو مجبور نہیں کر رہا. جو تھوڑی دیر پہلے میں نے علامہ سید علی نقی صاحب کا جملہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کافر کا وجود خود دلیل اختیار ہے. اس کی بھی 2-3 مثالیں دیکھ لیجئے. من اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا، یعنی ظلم تو نہیں کرتا، ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یہ جو خدا کی طرف سے پروردگار عالم نے خود اپنی طرف سے ظلم کی نسبت کی نفی کی ہے، تو پھر انسان تو ظلم کر رہا ہے، خدا اپنی طرف نسبت نہیں دے رہا، تو پھر رسپانسبل کون ہے؟ یہ کون کر رہا ہے ظلم؟ جو کر رہا ہے وہی اس کا فاعل ہے، وہی اس کا انجام دینے والا ہے. پھر اس کے بعد یہ والی جو آیت ہے کافی ہے میرے خیال میں یہ بھی. پھر اس کے بعد تیسری کیٹیگری میں آ جائیے. تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جس میں اللہ نے انسانی افعال کی نسبت انسان ہی کی طرف دی ہے، اور آخر میں جزا اور سزا کو انہی کے افعال خیر یا شر کا نتیجہ قرار دیا ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، وائے ہو، تباہی، بربادی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اس کے بعد کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. اگر گناہ سارے کے سارے خدا ہی کی طرف سے ہیں تو یہ والا گناہ بھی خدا کی طرف سے ہونا چاہیے. مگر پروردگار عالم تو اس بات کے اوپر ان کی مذمت کر رہا ہے، ان کا افسوس ان کے حال پر. اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں، یہ خاص طور پہ اہل کتاب نے جو تحریفات وغیرہ کی تھی اس کے کانٹیکس میں ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے لکھ دیا اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو تحریف ہے. تو ھذا من عند اللہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے. پھر اس کے بعد ایک آیت ہے سورہ تحریم کی، انما تجزون بما کنتم تعملون، تمہیں جزا دی جائے گی ان اعمال کی جو تم انجام دے رہے ہو. یہ میں نے عرض کیا کہ خود انسان کی طرف اس کی نسبت دی جا رہی. الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج ہر ایک کو جو اس نے کمایا ہے اس کی جزا دی جا رہی ہے. تو یہ 3 کیٹیگریز ہو گئی. پھر اس کے بعد چوتھی کیٹیگری ہے قرآن مجید کی ان آیتوں کی کہ جن میں کفار اور مشرکین کو ایمان نہ لانے پر ڈانٹا گیا ہے، زجر و توبیخ کی گئی ہے، ان کو ڈانٹا گیا. ڈانٹا کیوں جا رہا ہے اگر یہ خدا ہی کی طرف سے ہے تو؟ ما منع الناس ان یؤمنوا، کس چیز نے ان لوگوں کو روکا ہوا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ یہ پروردگار کا سوال کرنا، کس چیز نے ان کو روکا ہوا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ تو ان لوگوں کو کہنا چاہیے مالک تو نے تو روکا ہوا ہے، معاذ اللہ، اے پروردگار تو نے تو روکا ہوا ہے، ہم تو جبر کے قائل ہیں کہ جو تو چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ انداز خود قرآن مجید کا بتاتا ہے کہ پروردگار ڈانٹ رہا ہے ان لوگوں کو. لما تصدون عن سبیل اللہ، تم لوگوں کو خدا کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ لما تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ مخلوط کرتے ہو؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت، یہ ابلیس سے گفتگو تھی کہ تجھے کس چیز نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے پیدا کیا تھا. ما لہم لا یؤمنون، انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام تر آیتیں بھی انسان کے اختیار کو سمجھاتی ہیں. پھر اس کے بعد 5ویں کیٹیگری وہ ہے ان آیات کی
کہ جن میں کافروں اور گنہگاروں کا خود اقرار اور اعتراف موجود ہے. مثلا قرآن مجید کے اندر ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین کہ اہل جنت جہنم والوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے گئی. قالو تو انہوں نے کہا لم نکو من المصلین ہم نماز گزاروں میں نہیں تھے. ولم نکو نطعم المسکین ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ ساری ڈیٹیل آنی نہیں چاہیے. ان کو تو کہنا چاہیے تھا خدا نے جو کروایا وہ ہم نے کیا اور اس کے بعد آج ہم لوگ جہنم کے اندر پہنچ گئے. یہی ہمارے لیے لکھ دیا گیا تھا. کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ آیتیں کیا بتا رہی ہیں؟ سورہ ملک کی بہت تو نہیں نسبتاً مشہور آیت کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا جب کسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کا خازن ان سے سوال کرے گا الم یاتکم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی کیسے تم آ گئے یہاں پر؟ قالو تو وہ کہیں گے بلا آیا تو تھا کیوں نہیں. قد جاءنا نذیر آیا تو تھا ڈرانے والا. فکذبنا ہم نے اس کو جھٹلایا. امپورٹنٹ یہ ہے اس میں الفاظ کو بہت مارک کیجیے گا. فکذبنا ہم نے اس کو جھٹلایا. وہ جو ڈرانے والا آیا تھا ہم نے اس کو جھٹلایا. وقلنا ہم نے اس سے کہا ما نزل اللہ من شیء کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. لو کننا نسمع اے کاش ہم ان کی بات کو سن لیتے او ناقلو یا ہم اپنی عقل ہی استعمال کرتے تو آج جہنم کا ایندھن نہ بنتے. کچھ آیتیں وہ ہیں یہ چھٹی کیٹیگری آ رہی ہے. کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جس کے اندر اللہ نے براءت کا اعلان کیا ہے کہ میں بیزار ہوں میں بری ہوں میرا کوئی تعلق نہیں ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے ان اللہ بریء من المشرکین اللہ مشرکین سے بری ہے. سورہ توبہ کی آیت ہے براءت کی. اللہ کیوں بری ہے جب وہ کام ہی وہ کر رہے ہیں کہ جو خدا ان سے کروا رہا ہے. ان اللہ بریء من المشرکین اللہ مشرکین سے بیزار ہے بری ہے. خود ہمارے 10ویں امام کا اس کے اوپر ایک تبصرہ بھی ہے کہ جب ان سے کسی نے سوال کیا افعال العباد احیا مخلوقۃ اللہ کہ آیا بندوں کے افعال خدا کی مخلوق ہیں یعنی اللہ نے ان افعال کو اسی طریقے سے بنا دیا ہے. تو امام نے فرمایا لو کان خالقا لہا اگر خدا اس کا خالق ہوتا تو پھر پروردگار اس سے براءت کا اعلان نہ کرتا. لما تبرأ منہا جبکہ خدا واضح طور پر کہہ رہا ہے ان اللہ بریء من المشرکین کہ اللہ مشرکین سے بیزار ہے. اس آیت مبارکہ میں خدا نے مشرکین کو پیدا کرنے سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا ہے بلکہ ان کے شرک اور قبیح اعمال سے اپنی براءت کا اعلان کیا ہے. آئی ہوپ کہ یہ واضح ہوگا اور اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں. اب آئیے دوسرے نظریے کی طرف تو تھوڑا بہت وقت ہے اس کے اندر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. نظریہ تفویض کی رد کہ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں انسان کو مکمل سونپ دیا گیا سب کا سب خدا کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے یہ بڑی جسارت ہے. یہ نہیں ہے. الامر بین الامرین معاملہ درمیان کا ہے. پروردگار عالم معطل نہیں ہے. یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ آج اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائیں گے نا اور ویسے بھی اگر آپ تقابل ادیان سے متعلق جو کتابیں ان کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظریہ ملے گا باقاعدہ نظریے کے طور پر دین کے طور پر کہ خدا جو ہے نا اس کے ہاتھ میں کیا تھا پتہ ہے پیدا کر دینا. اب نوٹ کریں بالکل دوسرا اینگل آ رہا ہے کہ خدا کے ہاتھ میں کیا تھا پیدا کر دینا. جیسے یہ چیز ہے یا بال آپ کے پاس ہے ہاتھ میں بال. اب آپ نے ایک بال کو یوں تھرو کیا تو جب تک آپ نے تھرو نہیں کیا تھا وہ بال کہاں تھی؟ تھرو کر دیا آپ کہاں ہے؟ اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. کہ بالکل یہی معاملہ ہے خدا کا اپنے بندوں کے ساتھ معاذ اللہ. یعنی میں تو ایک عدد معاذ اللہ کے ساتھ ہی یہ کہوں گا کہ خدا نے جب تک اپنے بندوں کو پیدا نہیں کیا تھا اٹ واز لائک اے بال ان ہز ہینڈ. اور ایک دفعہ اس نے پیدا کر دیا جس طرح سے بال چھوٹ گئی اسی طرح سے بندے گئے. اب اس کے بعد خدا کا بندوں پر کچھ نہیں چلتا. یہ آج بھی محدود طور پر صحیح مگر ایک نظریہ ایک تھیولوجی کے طور پر اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے. یہی چیز اگر آپ دیکھیں تو ادھر ہم کو نظر آتی. ہم جب کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں محدود اختیار. وہ جہاں اختیار ہے انسان ذمہ دار ہے بے شک مگر کیا خدا معطل ہے سسپینڈ ہے
کبھی بھی وہ لگام کھینچنا چاہے کھینچ سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. خدا مجبور نہیں ہے، معاذ اللہ، خدا مجبور نہیں ہے. مفوضہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے تفویض، کہ خدا نے سب کچھ سونپ دیا ہے. یہ ہوتا ہے کہ ایک گروہ کی زیادتی دوسرے گروہ کو زیادتی کی طرف لے جاتی ہے، یہ ہوتا ہے. یہاں پر بھی ہم کو یہی نظر آتا ہے کہ اس نے یہ بات کی، ادھر سے بالکل دوسری بات ہمارے سامنے آ گئی، جبر اور تفویض. پھر قدری جو نظریہ ہے اس کے جو علماء ہیں وہ یہ اس نظریے کے بہت مروج بن گئے ہیں، پروپگیٹ کرنے والے. مجھے یاد ہے، پتہ نہیں کس امام کا تھا، شاید چھٹے امام کا تھا، کہ بادشاہ کے دربار میں اس نے قدری جو عالم تھا اس نے آ کر اپنا آرگومنٹ رکھا اور اس نے چھٹے امام سے کہا کہ آپ اس کو رسپونڈ کریں. تو چھٹے امام نے کہا کہ انسان کا تو پھر کوئی اختیار نہیں ہے، کہا کوئی یعنی خدا کا تو کوئی پھر چلتی نہیں ہے خدا کی، یعنی میں اب اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کی تو کچھ نہیں چلتی ہے. تو سکا نہیں، انسان کے پاس بس اختیار انسان کے پاس. اب یہ دیکھیں معصوم کا آپ ظرف دیکھیں، ان کو بھی جواب دینا ہے، اس کو بھی جواب دینا ہے. تو امام نے اس سے یہ کہا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر. اب یہ بات ہو رہی ہے اسلام کے کانٹیکسٹ میں. اس نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر کیا ہے؟ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تیری مدد چاہتے ہیں. مدد کیوں چاہتے ہیں جب وہ کچھ کرنے والا تو ہے نہیں، جب اس کا تو معاذ اللہ کچھ چلتا تو ہے نہیں. اس نے بال پھینک دیا، اب تو گیا معاملہ، اب تو مخلوق پیدا ہو گئی، اب خدا کا تو کچھ نہیں چلتا معاذ اللہ. آنیسٹلی اسپیکنگ یہ ایک خالی آیت جو ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ. کیا خدا سے اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ کام جو مجھے اپنے اختیار سے کرنے میں خدا سے مدد نہیں لے سکتا؟ کیا پروردگار کا کوئی انفلوئنس نہیں؟ کیا توفیق خدا کی طرف سے نہیں ہے؟ کیا خدا کی طرف سے نعمتیں نہیں ہیں؟ کیا خدا کی طرف سے یہ ہدایتیں نہیں ہیں؟ ہمارے اپنے وجود کے اندر، اپنے دل کے اندر خیالات کا آنا، کیا ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ کہ پروردگار عالم کی طرف سے مسلسل سرپرستی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کو گرنے نہیں دیتے، ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ہم اس کو تھام لیتے ہیں، ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے. کوشش تم کو کرنی ہے، اور تمہاری کوشش جو ہے وہ فروٹفل ہوگی، پازیٹیولی اس کو ایڈریس کیا جائے گا، یہ ہماری طرف سے ہوگا. خدا قدردان ہے اپنے بندوں کا. جیسا آپ اس کو بالکل اسی طریقے سے دیکھیں کہ آپ بچے کو پہلے مرحلے کے اندر کتنا ٹیک کیئر کرتے ہیں، بہت زیادہ. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو بیچارے کا کچھ اختیار نہیں، ہاں روتا رہے گا بس، اور کیا. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ لیکن کہاں پر ہے، ڈیفیشنسی کہاں پر ہے، کمی کہاں پر، کچھ نہیں پتا. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، لے رہے ہیں، گود میں لے رہے ہیں، کاندھے پہ ڈال رہے ہیں، فیڈ کرا رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں، ایوری تھنگ. اب ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ کچھ بہتر ریئیکٹ کر سکیں. اب بھی آپ کھڑے ہیں، لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ چلے، کیونکہ آپ ساری زندگی اس کو کاندھے پر ڈال کر نہیں، کہ اس کے لیے ایب نارملٹی ہوگی. آپ چاہتے ہیں کہ یہ خود اپنی جگہ پر آہستہ آہستہ پرماننٹ ہونا شروع ہو جائے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ کہتے ہیں کہ اس کو انکریج کرتے ہیں، کبھی انگلی پکڑ کے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ویسے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یوں ہاتھ کرتے ہیں، چلتا وہ ہے، ہاتھ آپ دکھاتے ہیں کہ تم گرو گے ہم تمہیں تھام لیں گے، فکر نہیں کرنا. یہ آپ جو کانفیڈنس اس کو دیتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہے. یعنی اگر آپ اس کو براڈر اس کے اندر لیں کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں نے تم کو زیرو پر نہیں رکھا ہے، میں نے تم کو زیرو پر نہیں رکھا ہے، میں تم سے توقع کرتا ہوں کہ تم اس کام کو انجام دو گے، تمہیں گائیڈنس بھی میں پرووائڈ کر رہا ہوں، تم کوشش کرو. اب اگر ایک انسان کہا میں گر جاؤں گا، میں گر جاؤں گا، میں گر جاؤں گا، نہیں گرو گے میں پکڑ لوں گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم حتماً، یقیناً، لازماً اپنے راستے کی طرف اس کو لے آتے ہیں، ہم اس کو پھر گرنے نہیں دیں گے. یہ جو چیز ہے اس کو سمجھیے. میں پہلے دن سے ایکسپیکٹ کروں کہ ایسی نماز پڑھوں گا کہ جیسے سلمان فارسی پڑھتے تھے، نان سینس ہے یار. میں ویسا روزہ رکھوں گا، نہیں، لیکن آپ رکھو، روزہ تو رکھو، نماز تو پڑھو، اسٹارٹ تو کرو یار. اس کے اندر پھر کیا ہوگا؟ کچھ غلطی ہو جائے گی، وہ خدا ہے نا، پھر خدا پکڑے گا، ہاتھ تھامے گا. اف یو آر سیریس، اگر آپ کی ایک جینون ایفرٹ ہے تو خدا اس ایفرٹ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اس کو راستے کی طرف لے کر آئے گا. یہ وہ چیز کہ خدا کی طرف سے توفیق، پروردگار عالم کی طرف سے اپنے بندوں کے اوپر لطف، کرم، یہ ساری چیزیں.
تفویض کا تو نظریہ یہ نکلتا ہے کہ آپ دوسرے ایکسٹریم پر چلے گئے کہ آپ نے خدا کو بالکل کا سسپینڈ، خدا معطل ہو گیا. گاڈ از ناٹ سسپینڈڈ، خدا معطل نہیں ہے، معاملہ درمیان کا ہے. تمہارا اختیار ہے اس حد تک کہ تم رسپانسبل ہو اگر تم نہ کرو. خدا کی طرف سے گائیڈنس ہے، خدا کی طرف سے انکریجمنٹ ہے، خدا کی طرف سے ہاتھ کا پکڑنا ہے، راستے کی طرف لے کر آنا، یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے. یہ بالکل ایک دوسرا ایکسٹریم تھا جس کو امام نے سمجھایا کہ یہ بھی غلط ہے. معاملہ بالکل درمیان کا ہے. ہر ممکن الوجود واجب الوجود کا محتاج ہے. ایسا پرماننٹ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ہر ممکن الوجود واجب الوجود کا محتاج ہے. کسی نے 8ویں امام کے سامنے یہ بہت پیارا سوال رکھا کہ ان اللہ فوض الامر الی العباد، کہ اللہ نے سارے معاملات بندوں کے سپرد کر دیے. فوض الامر الی العباد. امام نے کہا اللہ اعز من ذلک، اللہ اس سے بالاتر ہے، اللہ اس سے زیادہ صاحب عزت ہے، اجل اور عرفہ ہے. اس نے کہا فاجبرہم علی المعاصی، تو خدا نے پھر مجبور کر دیا. وہ ایک ایکسٹریم سے دوسرے ایکسٹریم کی طرف جم. تو پھر خدا نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنے بندوں کو گناہ کے اوپر مجبور کر دیا. تو امام کہتے ہیں اللہ عادل و احکم من ذلک، اللہ اس سے زیادہ عادل ہے کہ اپنے بندوں کو مجبور کرے. معاملہ درمیان کا ہے، درمیان بین کا معاملہ ہے. یہی سوال 6 امام سے ہوا اور آلموسٹ تقریباً یہی جواب امام نے بھی ارشاد فرمایا. اب اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں 6 امام کی اس حدیث سے. امام فرماتے ہیں ان الناس، یعنی قضاء و قدر کے متعلق یہ ساری بحثیں قضاء و قدر کے آف شوٹس ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا بھی تھا. لوگوں کے 3 گروہ ہیں اس نظریے میں، لوگوں کے اس حوالے سے 3 گروہ ہیں. علی ثلاثۃ اوجہ، رجل، ایک وہ ہے کہ یزعم، کہ جو یہ سوچتا ہے، گمان کرتا ہے، ان اللہ عز وجل اجبر الناس علی المعاصی، کہ اللہ نے لوگوں کو مجبور کر دیا گناہوں کے اوپر. یہ گروہ خدا کو اپنی حکمت میں ظالم اور جائر سمجھتا ہے، ظالم سمجھتا ہے کہ خدا نے گناہ کے اوپر مجبور کر دیا. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ معاملات کو لوگوں کے سپرد کر دیا، ایسا سپرد کر دیا کہ خدا کو اپنی سلطنت و حکومت میں بھی کمزور کر دیا کہ اب وہ چاہے تو بھی نہ اسٹرنگز کھینچ سکتا ہے، نہ لگام تھام تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ خدا نے لوگوں کو انہی امور کی تکلیف دی ہے جو ان کی قوت برداشت کے مطابق ہے، عدل تشریعی، اور ان امور کی تکلیف نہیں دی جو ان کی طاقت سے زائد ہے. یہ اسی کا دوسرا رخ. یہ گروہ جب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو اس کی حمد و ثنا کرتا ہے. وہ جب اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو کہتا ہے پروردگار تیری طرف سے توفیق تھی، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اس طرف متوجہ کیا. نماز اس نے پڑھی ہے مگر وہ اللہ کی توفیق کو مانتا ہے. وہ کہتا ہے خدا کا شکر کہ اس نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی، خدا کا شکر کہ اس نے مجھے غریب کی مدد کی توفیق دی، خدا کا شکر، خدا کا شکر. یہ کیوں ہے؟ یہ توفیق پروردگار کی طرف سے. توفیق کا مطلب ہے کسی چیز کا موافق ہو جانا، سوٹ کر جانا. یہ گروہ جب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور جب گناہ و عصیان کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ استغفار کرتا ہے. وہ استغفار اس لیے کرتا ہے کہ وہ مانتا ہے کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی. وہ توبہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ مانتا ہے کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی. جب نیک کام کو انجام دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب وہ توفیق جو خدا کی طرف سے تھی میں نے اس کو کیپٹلائز کر لیا، الحمدللہ کہ میں نے اس کو پوری طریقے سے یوز کیا، لیکن چونکہ وہاں سے توفیق تھی لہٰذا میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جب گناہ کرتا ہے تو وہ مانتا ہے کہ گناہ کی کوئی توفیق نہیں ہوتی ہے، یہ اختیار تھا جس کو میں نے مس یوز کر لیا، جس کو مجھے کسی اور طرف استعمال کرنا چاہیے تھا میں نے ادھر استعمال کر لیا. اب وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، پلٹتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. توبہ کا مطلب ہی پلٹتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں غلط چلا گیا تھا، آئی ایم کمنگ بیک آن دا رائٹ ٹریک، میں صحیح راستے کے اوپر واپس آ رہا ہوں. یہی گروہ حقیقی طور پر مسلمان ہے. یہ امام کا کامنٹ ہے. فہذا مسلم بالغ، یہی صحیح معنوں میں مسلمان ہے. یہاں پر یہ بحث مکمل ہوتی ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا عرض کروں، آپ کی کتاب کے اندر اگر ہو سکے نیکسٹ ٹائم کتاب لائیے گا تو تھوڑا سا اس کو ریفر کرنے میں آسانی ہو جائے گی.
یہ تھوڑا سا اگر آپ کو میں اس کو ہوم ورک کے طور پر دوں، ویسے تو سبھی ہوم ورک ہے آپ کے لیے، کہ اس میں 48 جو پوسٹولیٹ ہے یا پوائنٹ ہے، نہیں 47 سے شروع کریں، 46 کے اندر تو یہ 3 تقسیمات ہیں، عدل تکوینی، تشریعی اور جزائی والی. پھر 47 جو اصل ہے یا پوائنٹ جو ہے پوسٹولیٹ ہے، اس کے اندر مقصد خلقت پر بات کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے مقدمات جو ہیں وہ انسان کے لیے خدا فراہم کرتا ہے، یہ خدا کا لطف ہے، خدا کا کرم ہے. پھر اس کے بعد جو 48 پوائنٹ ہے وہاں سے انہوں نے شروع کیا ہے قضاء اور قدر کی بحث کو. قدر کو ڈیفائن کیا ہے کہ قدر جو ایک اندازہ مقدار اس کو کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد قضا کو سمجھایا ہے کہ قضا کس کو کہا جاتا ہے، خدا کا فیصلہ. پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھایا ہے کہ یہ قضا اور قدر کا جو معاملہ ہے اس نے بہت سو کو گمراہ کیا ہے اور واقع کیا ہے، بے شک کیا ہے، ہمیں نظر بھی آتا ہے. تو اس کے اندر بعض اوقات معصوم نے کہا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ اپنے آپ کو انوالو بھی مت کرو، بہت زیادہ اس کے اندر خواہ اس لیے کہ ان ڈیپتھ جاؤ گے اور سمجھ میں نہیں آئے گا تو خواہ پریشان ہوں گے، تشویش میں آؤ گے، چیزیں کلیئر نہیں ہو پائے گی، گمراہ نہ ہو جاؤ. پھر اس کے بعد قدر کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کیا ہے کہ اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے تو سمجھنے کی کوشش کرو، پریشان ہو رہے ہو تو اپنے آپ کو سائڈ میں کر لو اس کے اندر. پھر اس کے اندر لغت میں قدر کس کو کہتے ہیں، انداز اور مقدار، قضا، حتمیت، قطعیت. پھر 8ویں امام نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ قدر کا کیا مطلب ہے، قضا کا کیا مطلب ہے، تقریباً وہی بات ہے. پھر آگے جا کر قدر کی تفسیر کی ہے، قضا کی تفسیر کی ہے. جو اہم ترین اس کا پوائنٹ ہے وہ وہی ہے جو جبر اور اختیار والی بحث ہے، جو سمجھنے کی ہے کہ معاملہ دونوں کے درمیان کا ہے. اسی لیے ہم نے تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کیا تھا. یہاں پر یہی جو دلائل میں نے آپ کے سامنے ابھی شیئر کیے ان میں سے چند دلائل آپ کو یہاں پر ملیں گے، سارے نہیں ملیں گے مگر چند دلائل یہاں پر انہوں نے اس کو لکھ بھی دیا ہے. کچھ آیتیں لکھ دی ہیں، کچھ عقلی دلائل انسان کو جو اپیل کرتے ہیں وہ بیان کیے ہیں، ضمیر کا فیصلہ، تعریف، مذمت، شریعت کا لغو ہونا اگر انسان کا اختیار ختم ہو جائے، اصلاح کی ساری کوششیں وغیرہ. پھر اس کے بعد ایک پیراگراف ہے کہ جس کے اندر انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ لیکن آزادی اور اختیار کے اس اصول سے ہمیں یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ انسان کو بالکل اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کے فعل میں خدا کا کوئی عمل دخل اور اثر نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کا عقیدہ جسے تفویض کہا جاتا ہے انسان کے خدا کی طرف ہمیشہ نیاز مند اور حاجت مند ہونے کے اصول سے ٹکراتا ہے اور خدا کی قدرت و خالقیت کے دائرے کو محدود کرتا ہے. دراصل حقیقت کچھ اور ہے. پھر اس کے بعد 52 پوائنٹ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور اس کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے جو امام کی طرف سے جملہ ہے کہ لا جبر ولا تفویض، کہ نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، معاملہ دونوں کے درمیان کا ہے. ایک بہت اچھی مثال 52 جو ان کا پوائنٹ ہے اس کے اینڈ میں انہوں نے دی ہے، بہت ہی اچھی مثال ہے. دوسرے الفاظ میں ہر مخلوق میں خدا کی قدرت ویسے ہی دخیل ہے. ذرا اس مثال کے اوپر بہت غور کیجیے گا. یہ آیت اللہ خوئی مرحوم نے البیان کے اندر ایکچولی یہ مثال دی تھی، البیان فی تفسیر القرآن میں، وہاں سے یہ مثال بہت پاپولر ہوئی اور واقعی بہت اچھی مثال ہے کہ دوسرے الفاظ میں ہر مخلوق میں خدا کی قدرت ویسے ہی دخیل ہے جیسے بجلی کے تار میں بجلی کا کرنٹ، بجلی کے تار میں بجلی کا کرنٹ، اس میں وہ کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ جس کا سرچشمہ بجلی گھر ہوتا ہے، ٹرانسفارمر کے پیچھے سے وہ اسٹیشن کے جہاں سے وہ چیز ٹرانسمٹ ہو رہی ہے. لیکن بٹن ہم دباتے ہیں، ہمارا بٹن دبانا بھی کوئی رزلٹ نہ دیتا اگر وہاں سے سپلائی نہ آ رہی ہوتی. ہمارا اختیار یہ ہے کہ ہم بٹن دباتے ہیں، بٹن بند کرتے ہیں، بٹن دبا کر ہم اس لائٹ کو یوز کر رہے ہیں، کنزیوم کر رہے ہیں، پنکھا چلا رہے ہیں، انرجی کو، سب چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے بٹن دبانے کی وجہ سے. یہ ہمارا اختیار ہے، مگر وہ چیز آ کہاں سے رہی ہے؟ اگر وہ وہاں سے اس کو روک لے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ مثال واقعاً بہت اچھی مثال ہے کہ ایک ہے سورس، ایک ہے اس کی طرف سے دیا گیا ایک محدود اختیار. جب وہ وہاں سے سپلائی لائن کاٹ دے یا بند کر دے تو پھر یہاں تک وہ لائن نہیں آ پائے گی، آپ کا بٹن دبانا بیکار ہو جائے گا. بٹن ہم دباتے ہیں تب بجلی کا بلب روشن ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ بجلی کے بلب کو ہم نے روشن کیا ہے، صحیح ہے، اس لیے کہ اس کی ذمہ دار ہم ہیں، بٹن ہم نے دبایا ہے. اور یہ بھی صحیح ہے کہ اگر کہا جائے کہ بجلی کے بلب کی روشنی برقی رو سے وجود میں، ہم کہیں کہ یہ بجلی تو وہاں سے آ رہی ہے سورس کے اعتبار سے وہاں، لیکن یہ کہ اس کام کو صحیح معنوں میں جو سامنے جس کی رسپانسبلٹی ہے وہ ہمارے اوپر آتی ہے. آگے جو ایک چیز ہے وہ ہے علم خدا.
یہ اعتراض سب سے زیادہ کیا گیا. 5 منٹ اور لے لوں, ٹھیک ہے. یہ اعتراض سب سے زیادہ کیا گیا کہ جناب کیس یہ کہ خدا کے علم کو آپ کم کر رہے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس اختیار ہے تو خدا کے علم کو آپ کم کر رہے ہیں. ایک بہت انٹرسٹنگ شعر بھی ہے غالباً عمر خیام کا, پتہ نہیں کس کا تھا, میں بھول رہا ہوں. اس نے کہا کہ خدا کے علم میں ہے کہ میں شراب پیوں گا اس لیے میں پی رہا ہوں, اگر نہ پیوں تو خدا کا علم غلط ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آپ اس کو پھیلا دیجئے, سارے گناہوں کو بھی لے جائیے. تو خدا کے علم میں ہے کہ میں ظلم کروں گا, اگر نہیں کروں گا تو خدا کا علم غلط ہو جائے گا, لہذا مجھے تجھے قتل کرنا پڑے گا. خدا کے علم میں ہے کہ میں مثلاً اس کے مکان پہ قبضہ کروں گا, نہیں کروں گا تو خدا کا علم غلط ہو جائے گا, لہذا مجھے قبضہ کرنا پڑے گا. یا تو آپ یہ کہیے کہ خدا کے علم میں نہیں ہے, نہیں وہ علم خدا میں تو ہے, خدا کے علم میں تو ہے, خدا کے علم میں تو میں کیا جو کر رہا ہوں خدا کے علم میں ہے کہ میں کرنے والا ہوں. یا تو آپ کہیں کہ ما کانا جو ہوا اس کا علم ہے, جو ہونے والا ہے اس کا علم نہیں ہے. نہیں, یہ بھی نہیں ہے, ما کانا و ما یکون سب کا علم ہے اس کو. اب اس کے اوپر آپ ذرا غور کیجئے گا, 2 مثالیں خالی. یہ بتائیے کسی چیز کا علم اس کی علت ہوتا ہے؟ کیا مثال ہے؟ کوئی مثال ہے آپ کے ذہن میں؟ مجھے یہ علم ہے کہ کل سورج گرہن ہونے والا ہے, کیا میرا علم اس کو مجبور کرتا ہے؟ آپ ایک سائنسدان ہیں اور آپ نے اپنے علم سے اس بات کو جانا کہ کل بارش ہونے والی ہے. بارش کے ہونے کو آپ نے اپنے علم کی وجہ سے مجبور کر دیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ کل سورج گرہن لگنے والا ہے, تو آپ کا علم سورج گرہن کو نہیں لگواتا. علم علت نہیں ہوتا ہے, یہ بہت ذہن میں رکھیے گا. میں بہت چھوٹے لیول کے اوپر اگر بات کروں, 1 گھنٹے کے بعد آپ میں سے کوئی بھی یہاں پر نہیں ہوگا مجھے علم ہے. میرا علم آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ گھر جائیں؟ میرا علم محدود ہے, غلط ہو سکتا ہے. خدا کا علم لامحدود ہے, غلط نہیں ہو سکتا. یہاں تک بات ٹھیک ہے, مگر کیا علم کسی کو مجبور کرتا ہے؟ تو بہت سطحی بات ہے, یہ بہت سطحی بات ہے. خدا کے علم میں یہ ہونا کہ یہ اپنے اختیار سے کیا کرے گا اور وہ اپنے اختیار سے کیا کرے گا, یہ مجبور نہیں کرتا ہے. ان 2 چیزوں کے درمیان فرق ہے. ایک ہے کسی چیز کی علت ہونا اور ایک ہے کسی چیز کا علم ہونا. ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کا عمل آپ کے اختیار کے تابع ہے, جس کی وجہ سے آپ ذمہ دار ہیں. خدا کا علم ذاتی ہے, خدا کا علم ذاتی ہے. خدا اپنے علم کی وجہ سے کسی کو مجبور نہیں کرتا. خدا کے علم کا سورس کیا ہے؟ معاذ اللہ, خدا کے علم کا سورس کوئی اور اگر ہونے لگے تو وہ خدا ہوگا. خدا کے علم کا سورس کوئی اور نہیں ہے. خدا کا علم خدا کا ذاتی ہے. یہ تو ہم پہلے ہی بات کر چکے کہ ذات اور صفات کے درمیان فاصلہ نہیں ہے, فرق نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ہمیں اگر پتہ ہوتا تو پھر ہم خدا نہ ہوتے. خدا خدا ہے, اس کا علم اس کا ہے. اس کے علم میں کسی چیز کا ہونا ہمیں مجبور کرتا ہے, یہ ہمارے وجدان کے خلاف ہے. یہ ہمارے وجدان کے خلاف. یہ بہت اہم اعتراض کیا گیا اور انفارچونیٹلی آج بھی کیا جاتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے. بعض شیعہ ممبروں سے یہ اعتراض کیا گیا. دکھ کی بات یہ کہ وہ نظریہ کہ جس کو امام نے اتنا ایکسلنٹ انداز میں, اتنا ایلیکوینٹلی ایکسپلین کیا تھا, یہ ساری چیزیں معصوم نے ایکسپلین کی ہیں. یہ جو علم کلام کی ہماری بیسک کتابیں ہیں, ان ڈیپتھ ان لینتھ اس کے اوپر باتیں ہوئی ہیں. دکھ ہوتا ہے. خود پاک کراچی کے اندر بعض ممبروں پر جو بہت ایک انٹلیکچوئل اسٹائل کے اندر اس طرح کے اعتراضات کیے گئے. کچھ انگریزی کے اندر مجالس ہوئی تھی بعض گزشتہ 2-3 رمضان کے مہینوں میں, اس میں یہ باقاعدہ اعتراض کیا گیا. بعض نجی نشستوں کے اندر یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ تو خدا کے علم میں, یہ یزید جو ہے امام حسین کو قتل کرنے والا تھا, تو یزید کا کیا قصور ہے؟ آپ نے علم کو علت بنایا اور ظالم کو اس کے ظلم سے بری قرار دیا. بہت بڑا ظلم کیا, خود آپ نے بہت بڑا ظلم کیا. یعنی یہ میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو بہرحال اس سے زیادہ تو اس کے اوپر آپ کو نہیں انگیج کروں گا, لیکن غور کیجئے گا, علم علت نہیں ہوتا. علم شان ہے پروردگار کی, علم کمال ہے پروردگار کا. وہ پروردگار عالم کا علم انسان کو مجبور نہیں بناتا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.